बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आप सब लोगों को खुशामदीद। आज के सबक में सफ़ा नंबर 13 इशारा सी 2 आयात पढ़ेंगे हम, 91 और 92। और दूसरे हिस्से में आज का जो लेसन है उसमें एक आयत है, सिर्फ आयत नंबर 93। तो आइए शुरू करते हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने पिछले लेसन में सफ़ा नंबर 13 के 2 इशारे पढ़ लिए थे, तो और अल्हम्दुलिल्लाह आधा कोर्स भी हो गया था हमारा, तो 20 में से 10 इशारे हम कर चुके हैं। तो आज सफ़ा नंबर 13 के बकिया 2 इशारे करेंगे। तो एक दफ़ा यादा कर लें इन चारों इशारों का। पहला इशारा, दूसरा, तीसरा इशारा, चौथा मिसाक़ तूर उठाकर। अब अगर इनको शॉर्ट में हम देखें तो क्या है? इनकार, बुरा सौदा, ईमान और तूर। डॉक्टर साहब ने जो जुमला बताया इसके लिए, इसको याद रखने के लिए, किताब का इनकार बुरा सौदा है, ईमान लाओ और मीसाक़ तूर याद रखो। तो जो लोग इस जुमले की मदद से सफ़ा याद रख सकते हैं वो इस जुमले की मदद से याद रख लें। जो लोग 4 इशारों के ज़रिए कर सकते हैं वो 4 इशारों के ज़रिए कर लें। मकसद यही है कि हमें याद हो कि ये आयात जो हैं इस तरतीब के साथ इस सफ़े के ऊपर हैं और हम इसको फिर रिलेट कर सकें। जो अल्फाज इसके हैं वो भी, और जो फ़िक्रे डॉक्टर साहब बनाए हैं वो भी। तो पहले हम तीसरा इशारा पढ़ेंगे, ईमान लाओ। तो इसमें जो ईमान लाने की बात की गई है अहले किताब को, वही बनी इसराइल से खिताब चल रहा है कि जी ईमान लाने का दावा तो वो करते थे मगर सही मानों में ईमान नहीं लाते थे, हक का इनकार करते थे, जो किताब में लिखा हुआ था उस पर अमल नहीं करते थे, उसके खिलाफ करते थे। और फिर सबसे बढ़ के जो निशानियां थीं आखिरी नबी के आने की, उनको देखने के बावजूद भी वो उन पर ईमान नहीं ला रहे थे और हठधर्मी पर थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम सिर्फ 2 आयात को अभी देखें तो इन 2 आयात से जो असबाक हम ले सकते हैं, यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वो सिर्फ उसी पर ईमान लाएंगे जो उन पर नाजिल किया गया, यानी जो उनकी तौरात में था। अल्लाह ताला उनके दावे में सच्चे ना होने को जाहिर करते हुए फरमा रहे हैं कि अगर तुम तौरात के सच्चे मानने वाले होते तो नबियों को कत्ल नहीं करते और ना ही किसी बछड़े की इबादत करते। तो ये एक दलील थी कि तुम लोग अपने दावे में अभी भी सच्चे नहीं हो, क्योंकि उस वक्त तुम कौन सा तौरात पर अमल कर रहे थे जब तुमने नबियों को कत्ल किया या एक बछड़े की इबादत शुरू कर दी। तो इन 2 आयात में जो नए अल्फाज हम देखेंगे, मेरा ख्याल है शायद एक ही नया लफ्ज़ आ रहा है हमारा। पहली लाइन में तो कोई भी नहीं है, दूसरी में ये वरा आ जाएगा, और मेरा ख्याल है तीसरी लाइन में तो सारे अल्फाज आते हैं हमें, और आगे भी सारे अल्फाज आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, हम इन 2 आयात में सिर्फ एक नया लफ्ज़ आएगा। अभी हम जब लफ्ज़ी तर्जुमे पे आएंगे तो देख लेंगे। इस आयत को डॉक्टर साहब ने 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, तो हम भी उसी तरह इसको पढ़ेंगे। तो आइए पहले हिस्से की हम तिलावत पहले सुन लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जब कहा जाता है उनसे तुम ईमान लाओ उस पर जो नाजिल किया अल्लाह ने, तो वो कहते हैं हम ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया हम पर, और वो इनकार करते हैं उससे जो उसके अलावा है, हालांकि वो हक है तस्दीक करने वाला उसकी जो उनके पास है।
لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا آتا ہے آپ کو؟ ہاں یاد کرو جب. اذا کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے نا کہ جب. جو اس کرو ہے وہ بریکٹ میں چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. قیلا اشارہ کریں قیلا کا. قیلا کا سب لوگ اشارہ کریں بھائی. مجھول کے صیغے پڑھ چکے ہیں. مجھول واحد ہے جمع ہے قیلا. واحد ہے نا تو ایک انگلی سے اشارہ ہوگا, اور مجھول کا اشارہ تو ہم نے اس طرح سے رکھا ہوا ہے نا, تو یہ الٹا کیوں ہو گیا؟ ہتھیلی کو آسمان کی طرف کریں نا. ٹھیک ہے. تو یہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کو یہ فعل آتا ہے, کیونکہ قالا یقولو تو ہم QC2 سے کرتے آ رہے ہیں نا. اب اس کا مجھول بھی آپ نے QC3 میں سیکھ لیا تھا, QC4 میں آگے ہم نے تھوڑی سی اور بات کی ہے اس کی, تو اب تو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے ہمیں. جو لفظ آتے ہیں نا اس کو ریکال کرتے رہیں اور اپلائی کرتے رہیں, ورنہ سلپ ہو جائیں گے. لہم آمینو اشارہ کریں. واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع ہے نا. ہاں. بیما اس سے جو یا اس پر جو. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس پر اس لیے ہے کہ آ منو آ رہا ہے, اور یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آ منا جو فعل ہے یہ جب بی کے ساتھ آتا ہے تو پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں ایمان لانا. ٹھیک ہے نا, جیسے آمنتو باللہ, تو اللہ کے ساتھ جب بی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانا. ورنہ آمنا کا ترجمہ تو آپ نے پڑھا ہے نا, کیا ہے وہ؟ امن میں ہونا. ٹھیک ہے نا. ایمان لانا جو اس سے ہوتا ہے. تو بی ما, ہاں انزلہ اشارہ کریں. انزلہ کون سا باب ہے؟ فعل کون سا ہے؟ ہاں باب افعال ہے, اور انزلہ ینزلو انزال. ٹھیک ہے. چلیں اللہ فاعل آ گیا. قالو, ہاں اب کیونکہ اذا سے بات ہو رہی ہے تو اب آگے قالو کا ترجمہ ہم کریں گے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے یہ کرتے ہیں. یہ ابھی ہم فعل و شرط وغیرہ پڑھیں گے تو یہ شرط والے جو حروف ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ شرط کے بعد اب نحو میں آ گیا نا انشاءاللہ. اسی کورس میں یہ چند لیسن کے بعد ہم شرط اور جواب شرط بھی پڑھ لیں گے, تو یہ ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں, اسے ترجمہ تو بریکٹ میں ہوا ہوا ہے کہ شرط کا جواب آ رہا ہے. قالو نؤمنو, نؤمنو کا اشارہ کریں جلدی سے, آتا تو سب کو ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں بس جلدی سے کر دیا کریں اشارہ تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آمنا یؤمنو سے نؤمنو آپ کو آتا ہے. بیما وہی بی کے ساتھ آ گیا. انزلہ, انزلہ کا اشارہ کریں. انزلہ ہاں مجھول ہے, یہ نازل کیا گیا. یہاں پہ انزل اللہ, اللہ نے نازل کیا. یہاں پہ انزل علینا, نازل کیا گیا مجھول کا صیغہ ہے, علینا ہم پر. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس جملے کو اگر آپ دیکھیں ذرا ابھی تھوڑا تھوڑا, کیونکہ ہم نحو آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ پڑھنی, تو تھوڑا تھوڑا جملوں کو بھی سمجھنا شروع کر دیں. انزلہ ینزلو, اسلم یسلمو کے وزن پہ. ہاں جی نہیں, یہ دیکھیں یہ انزلہ, ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں نہیں دیکھیں وہ اگر اچھا جو, ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو فرق ہے وہ جو فعل مضارع ہے نا, ٹھیک ہے, یہ فعل ماضی ہے. اچھا ریکال کریں, ہم نے سب سے پہلے جب مجھول کا صیغہ پڑھا تھا تو نصارا کا, نہیں ابھی ماضی میں رہیں, فعل ماضی پہ رہیں. نصارا, ٹھیک ہے نا, اس کو جب مجھول بنایا تو کیا کیا تھا ہم نے؟ نصیرا کیا تھا نا, تو را کے اوپر زبر آ رہی تھی نا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی فعل ماضی آ رہا ہے, انزلہ. ٹھیک ہے نا.
اگر فعل مضارع ہوتا تو یہاں پہ پیش ہوتی، اور فعل مضارع اگر ہوتا زبر کے ساتھ تو اس کی کوئی وجہ پیچھے ہوتی، وہ ابھی آپ نے پڑھنا ہے، آگے پڑھیں گے، ابھی نہیں، وہ تھوڑا سا آگے پڑھیں گے. تو ابھی یہ فعل ماضی ہے، اس کو فعل مضارع کے ساتھ نہیں کنفیوز کرنا ہے ہم نے. اچھا، جو چیز میں بتانا چاہ رہا تھا جملے کو سمجھنے کے لیے کہ دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے نؤمنو، یعنی کہ جو متکلم کا صیغہ ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا. ٹھیک ہے، نؤمنو. اب یہ جملہ آگے کنٹینیو ہو رہا ہے وَيَكْفُرُونَ. اب یہ غائب کا صیغہ آ گیا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ یہاں پہ ٹوٹ گیا ہے. یہ کسی اور کا قول ہے، یہ ان کا قول ہے، قالو وہ جو کہتے ہیں، اور یہ اب نیا جملہ ہے. اور یہ جو واو ہے یہ صرف اور کے ترجمے میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ اور حال یہ ہے کہ دراں حال یہ کہ، تو اس کو آگے جا کر کے آپ پڑھیں گے واو حالیہ کہتے ہیں اس کو. تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی کسی 5 میں پڑھ لیں گے ہم اس کو. تو اور حال یہ ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں. دیکھیں اب ان کا جملہ اگر ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم انکار کرتے ہیں، ہوتا نا نکفرو آ جاتا ہے یہاں پہ. مگر یہ غائب کا صیغہ آ رہا ہے یکفرون. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ذرا کہ دو مختلف جو ہاں ہاں اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی جی بالکل. تو یہ اب جو اللہ تعالی کا کلام ہے اس میں دیکھیں آپ کہ یہاں پہ ان کا قول نقل ہو کے علینا پہ رک گیا، اور اس کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ اور ان کا حال تو یہ ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو بیان ہو رہی ہے بات یہ وہ ہے، ان کا قول یہاں پہ ختم ہو گیا. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں اب آگے، چونکہ ہم نحوی ترکیب میں بھی جائیں گے انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں، تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ایک ہی آیت میں ایک سے زیادہ جملے بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک آیت ایک جملہ ہی ہو. اس بات کو ذرا اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ایک آیت میں 3 جملے 4 جملے، بعض اوقات ایک جملہ بھی اگر ہوگا تو اس کے بھی 2-3 حصے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ جو مختلف صیغے میں سمجھاتا ہوں نا، اسی وجہ سمجھاتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، ورنہ تو الفاظ تو دیکھیں میں نے بتایا تھا کوئی نیا نہیں ہے، یہاں تک ورا تک کوئی نیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مگر بات بھی تو سمجھ میں ہے، سننے کے بعد صرف لفظ پہچاننا تو نہیں ہے نا. نو منو کا میں کیوں اشارہ کروا رہا ہوں ایسے، اور یکفرونا کا اشارہ کریں، یکفرونا کا ادھر ہوگا، اس کا مطلب ہے وہ سب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، چلیں. کیوں پڑے گا؟ اذا تو یہاں پہ آ ہی نہیں رہا. اذا کا دیکھیں، اذا کا آپ نے کیا پڑھا تھا، جب فعل ماضی سے پہلے اذا آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ اسی لیے جب کہا گیا ترجمہ تو نہیں کیا ہے نا، کہا جاتا ہے کیا گیا. ٹھیک ہے نا، کنفیوز کر رہے ہیں آپ اس کو. اذا فعل ماضی سے پہلے آتا ہے، کسی ون میں پڑھا تھا تو ترجمہ اس کا مضارع میں ہو جاتا ہے نا، مضارع میں. ٹھیک ہے نا، تو نہیں، اذا تو ماضی سے پہلے آ رہا ہے نا بس. ٹھیک ہے، چلیں ابھی بات جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ادھر آئے نا آپ ذرا. وَيَكْفُرُونَ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یکفرونا جو ہے یہ غائب کا جمع کا صیغہ ہے، تو یہاں سے بات دوسری شروع ہو رہی ہے، اور اس واو کا ترجمہ ہم کریں گے اور ان کا حال یہ ہے کہ، اور حال یہ ہے کہ. ٹھیک ہے، یکفرونا کیا ہے، وہ سب انکار کرتے ہیں، بیما اس سے جو وراءہ، وراء ظرف ہے، ظرف تو ہم نے پڑھ لیا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ، ٹھیک ہے نا، وراء کا جو لفظ ہے یہ پیچھے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے پردے کے پیچھے. ٹھیک ہے نا، اور وراء کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اچھا نہیں، یہ فلکچویشن کی وجہ سے ہوئی ہے میرا خیال ہے، اس کو میں ری اسٹارٹ کر لوں گا. آن لائن کوئی پرابلم نہیں ہوگی، پروجیکٹر صرف ری اسٹارٹ ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، کر دیتا ہوں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وراء جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے
پردے کے پیچھے، اس کے علاوہ، بیہائنڈ کے معنوں میں، ٹھیک ہے نا. بس یہ ابھی آن ہو جاتا ہے پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ورا کے ساتھ ہو کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے علاوہ، ٹھیک ہے. وہ ہوا، اور وہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیں یہ جو وا ہے اس کا بھی ترجمہ ہوا ہے، اور وہ، تو یہ واؤ بھی حالیہ ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے حالانکہ وہ، اور کا ترجمہ نہیں ہو رہا ہے حالانکہ. تو یہ دونوں جو ہے نا وا، یہ وہی والے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو حال بتا رہے ہیں. تو اس کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ واؤ حالیہ ہے یہ، ٹھیک ہے. حالانکہ وہ کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے. وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے. تو حالانکہ وہ حق ہے، جس چیز کا وہ انکار کر رہے ہیں وہ حق ہے. اور کیسے؟ مصدقاً، مصدق کا اشارہ کر لیں پتہ چل جائے گا. مصدق، ہاں، کون سا فعل ہے؟ ابھی پچھلی کلاس میں بھی ہم نے پڑھا تھا. کیا ہے فعل بتائیں؟ صدقہ، ہاں یصدق، ٹھیک ہے نا، تصدیق. تو باب کون سا ہو گیا؟ تفعیل. مصدق اور مصدق، تو مصدق تصدیق کرنے والا. لیما معہم، ٹھیک ہے نا، تو وہ چیز حق ہے، ٹھیک ہے نا، اور کیا ہے؟ وہ تصدیق کرنے والی ہے. یعنی کہ جو کتاب اب نازل ہوئی ہے یہ حق ہے. تصدیق کس کی کر رہی ہے؟ جو، ہاں، لما معہم، جو ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ ہے، معہم، ٹھیک ہے نا. کلیئر ہو گیا؟ جب بھی بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے سوا تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو تو قرآن پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ تورات میں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن کا نزول اس بات کا ثبوت ہے کہ تورات سچی کتاب ہے. قرآن مجید تورات کے سچے ہونے کی تصدیق کرتا ہے، یعنی یہ بات کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ ہی کی کتاب ہے. یاد رکھیے کہ تورات سے مراد وہ اصل کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، نہ کہ موجودہ تحریف شدہ کتاب. اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اس میں بہت ساری چینجز انہوں نے کر دیے. تو جو موجودہ شکل ہے اس میں سے کچھ تو سمجھ میں آتا ہے جب آپ پڑھیں کہ ہاں بھئی یہ واقعی اللہ کا کلام ہے یہ، مگر کچھ چیزیں انہوں نے اس کے اندر کہانیاں، شاعری تک مکس کر دی ہے. تو ایون ایک لو اسٹوری مل جائے گی آپ کو اس کے اندر اگر بائبل پڑھیں. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ تورات جو اصلی شکل میں تھی وہ تو اللہ ہی کا کلام تھا، اور قرآن بھی جو ہے وہ تصدیق کر رہا ہے اس کی. اور اس تورات میں بتایا گیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور آخری کتاب نازل ہوگی. اس آیت کا بقیہ حصہ بھی سن لیتے ہیں. صدق اللہ العظیم. کہہ دیجئے سو کیوں تم قتل کرتے رہے نبیوں کو اللہ کے اس سے پہلے اگر تم ہو مومن. قل لفظی ترجمہ دیکھ لیں. کہہ دیجئے فا لیما، ہاں لی ما، ہاں کس لیے، کیوں، ٹھیک ہے نا. ہاں تو فا سو ہو گیا، پس کہہ دیں آپ اس کو، پس کیوں، کس لیے. تقتلون، اچھا اب تقتلون کا اشارہ کریں پہلے. تم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، یا ابھی ٹھہر جائے نا،
تقتلون کا ترجمہ کریں نا، ہاں تم سب قتل کرتے ہو یا کرو گے، یہاں پہ ترجمہ نظر آیا تم قتل کرتے رہے، ٹھیک ہے، ہاں تو اب اس کی وجہ سمجھ لیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے آ رہا ہے من قبل، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے، اس لیے اس کا جو ترجمہ ہے وہ ماضی استمراری کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کیا کرتے تھے جو ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو تم کیوں قتل کرتے رہے تھے، کس کو، انبیاء، نبیوں کو، اور یہ ہے انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آئے تھے تم ان کو قتل کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، ان اگر، کنتم مؤمنین، سب آتا ہے، چلے، تو اگر تم واقعی ایمان لانے والے تھے تو پھر ایسا نہیں کرتے۔ یہاں قرآن عقیدے کے بارے میں ان کے کھوکھلے دعووں کو بے نقاب کر رہا ہے۔ انہوں نے پچھلے زمانوں میں اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تمہارا ایمان کہتا ہے کہ تم نبیوں کو قتل کرو یا بچڑے کی عبادت کرو؟ سچ تو یہ ہے کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ یہاں پر جو حدیث ڈاکٹر صاحب نے اس لیسن میں شامل کی ہے، یہ اصل میں پوری حدیث آپ کے لیسن میں نہیں، آپ کے لیسن میں اس کا صرف ایک حصہ ہے۔ یہ ایک طویل حدیث ہے جس کو حدیث احسان کے نام سے بھی ہم پڑھتے ہیں، اور بہت بنیادی چیزیں اس حدیث میں سکھائی گئی ہیں ایمان کے بارے میں، سوال جواب کے ذریعے، جو بہترین طریقہ تھا۔ تو میں سجیسٹ یہی کروں گا کہ آپ اس حدیث کو صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں شروع میں ہی ہے، اس کو ضرور پڑھیں، پوری حدیث کو پڑھیں، بہت اچھی تعلیم ہے اس کے اندر، مگر جتنا حصہ اس کے اندر ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کوشش کریں عربی کو عربی میں سمجھنے کی، تو ترجمہ تو آپ کے پاس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، آئیے عربی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مشکل نہیں ہے زیادہ۔ عن عمر ابن الخطاب قال، ان سے ہو گیا عمر بن الخطاب سے، قال انہوں نے کہا، بینما ہمارے درمیان میں، نحنو، ٹھیک ہے نا، ہاں اندہ، ہم مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اور مطلب ہمارے درمیان میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، ذات یومن، ذات یومن، ایک دن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، از، جب، طلع علینا، طلع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، طلوع، نمودار ہونے کے معنی میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، ہاں مطلب طلع نمودار ہونا، ٹھیک ہے، جیسے سورج نکلتا ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہاں ایمرج کہہ سکتے ہیں بالکل، کہ ایک شخص آیا، ٹھیک ہے، کیوں رجلن ہے یہاں پہ، رجل عربی میں آپ کو پتا ہے، پڑھ چکے ہیں QC1 سے پڑھ چکے ہیں کہ آدمیوں کہتے ہیں، تو جب ایک آدمی ہمارے پاس آیا، اب آگے جو چیزیں ہیں وہ اسکپ ہوئی ہوئی ہیں یہاں پہ، کہ وہ اصل میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور سوال جواب کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو صحابہ کو حیرت بھی ہوئی کہ ایک آدمی جس کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، کہیں لگتا ہے بہت دور سے سفر کر کے آیا ہے، اس کے کپڑے اور بال بتا رہے ہیں اس طرح کے، اور اس نے سوال کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے تو وہ تصدیق کرتا تھا کہ صحیح کہا آپ نے صدق تھا، تو اس پہ حیرت بھی ہوئی، تو اس لیے پھر انہوں نے جب وہ چلے گئے تو پوچھا انہوں نے کہ بھئی کون شخص تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یہ مفہوم ہے اس کا۔ تو بہت ساری باتیں اس میں، یہ ایک حصہ جو ایمان کا ہے، اور ایمان ہم بچپن سے جو ایمان ایک، ہاں مفصل جو ہے وہ یاد کرتے ہیں نا، وہ یہ اسی کے الفاظ ہیں وہ۔ تو انہوں نے کیا کہا پہلے تو یہ دیکھ لیں، اخبرنی، کچھ اور سوال کیا، اس کے بعد پوچھا اخبرنی، اخبر خبر دو، نی مجھے بتاؤ، یعنی کہ کیا، عن الایمان، ایمان کے بارے میں، انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا تھا پہلے، اسلام کیا ہے، پھر ان کا ایمان کیا ہے، یہ بتاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جواب دیا، قال ہے نا، انہوں نے فرمایا ان تؤمنا، ان یعنی کہ، اور یہ پھر ابھی ایک دو لیسن کے بعد ہم پڑھیں گے ان جب فعل مضارع سے پہلے آتا ہے تو کیا کرتا ہے، تؤمنو جو ہے وہ تؤمنا بن گیا. یہ نحو کا لیسن ہے، ابھی دو لیسن کے بعد پڑھ لیں گے آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ان تؤمنا کہ تم ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ٹھیک ہے، واہ ملائکتی ہی اور اس کے فرشتوں پر، ٹھیک ہے نا، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، و تؤمنا. اچھا یہاں پر بھی تؤمنو نہیں ہے، دیکھیں آپ نے تو یؤمنو اور تؤمنو پڑھا ہے نا، تو یہاں پر بھی تؤمنا اس لیے ہے کہ یہ اس ان کا اثر آ رہا ہے یہاں پہ، تو بریکٹ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان اور کہ تؤمنا تم ایمان لاؤ، بالقدری قدر، ہاں، خیر ہی و شر ہی، یعنی کہ خیر اور شر تقدیر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ترجمہ آپ لوگ اس کا پڑھ لیں. الحمدللہ پہلی آیت ہماری مکمل ہو گئی، آیت نمبر 91. اب ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 92 کی طرف، تو اس کو بھی ہم پہلے سن لیں. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. صدق اللہ العظیم. اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، اس کے بعد اور تم ظالم ہو. لفظی ترجمہ دیکھیں، وَلَقَدْ کتنے لفظ ہوئے؟ 3. QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں، آپ کو آتا ہے. اور البتہ تحقیق جاءکم، جاء اشارہ کریں، ہاں وہ آیا، کم تمہارے پاس، کون آیا؟ موسیٰ. ٹھیک ہے نا، تو موسیٰ اسلام آئے، بالبینات بھی ساتھ ہو گیا، البینات اشارہ نہیں، اس کا ویسے بتا دیں کہ جمع واحد ہے، مذکر ہے، مؤنث سے کیا ہے؟ ہاں بینتن کی جمع بینات. ٹھیک ہے نا، تو البینات. ٹھیک ہے جی. سما توڑیں اس کو، کیا پڑھیں گے؟ اتخذتم. ٹھیک ہے نا، اتخذتم، تو اشارہ کریں اتخذتم کا. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ فعل کون سا ہے بتائیں؟ اشارے میں تکا نہیں لگتا، یہ میں بتا دوں آپ کو، جب تک کہ صحیح نہیں پتا ہے نا سوچیں پہلے کہ فعل ماضی ہے، فعل امر ہے، مضارع ہے، کیا ہے، پھر واحد ہے، جمع ہے، پھر غائب ہے تو سائیڈ میں اشارہ ہوگا، اگر مخاطب ہے تو سامنے ہوگا، متکلم ہے تو اپنی طرف ہوگا. یہ سب چیز سوچ کر کے اشارہ کریں. QC1 نے پریکٹس کراتا تھا ہمیں کہ دونوں مٹھیاں ایسے بند کر رکھیں اور سوچیں پہلے، اس کے بعد کھولیں، یاد ہے نا؟ تو وہ کام ابھی بھی کریں، دونوں جلدی نہیں کرنی ہے. خامخواہ دوسرے لوگ بھی کنفیوز ہوں گے کہ کوئی سائیڈ میں کر رہا ہے، کوئی سامنے کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو فعل کون سا تھا؟ فعل ماضی. مضارع بتائیں اس کا. فعل ماضی کا جب میں پوچھوں فعل کون سا ہے تو آپ نے فعل ماضی کا پہلا صیغہ اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ بتانا ہے. اتخذ یتخذو، تو اتخذ سے کیا بنا؟ اتخذتا بنا، اتخذتو بنا، پھر اتخذتم بنا. تو اتخذتم لکھا ہوا ہے، اور کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، اور یہ فعل ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، QC2 اور 3 میں بھی آیا ہے. اتخذتم تم سب نے بنا لیا، پکڑ لیا، ان سب معنوں میں آتا ہے. العجل، عجل کس کو کہتے ہیں؟ بچڑا. من بعدہی، من سے ہو گیا، بعدی ہی اس کے بعد. ٹھیک ہے نا، بعد یہ ہم نے پڑھا تھا، ظرف میں آتا ہے. چلیں آگے پڑھ لیں گے. اس کے بعد. ٹھیک ہے، واہ انتم ظالمون. تو اور اصل میں حقیقت یہ ہے، حال یہ ہے کہ تم
ظالموں میں سے ہو. ٹھیک ہو گیا. الفاظ ہم نے دیکھ لیے, کوئی نیا لفظ اس کے اندر نہیں آ رہا تھا, سب ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے حق میں سب سے بڑے محسن تھے. اس کے باوجود اسی وقت اور ان کی موجودگی ہی میں اور فرعون سے نجات جیسا معجزہ اپنی آنکھوں دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی. یہ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. آیت مکمل ہو گئی. ترجمہ دونوں آیتوں کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں, پھر اسباق دیکھ لیں گے ایک دفعہ پھر. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا, تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا, اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے, حالانکہ وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے. آپ کہہ دیں سو کیوں تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو. اور البتہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے, پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو. تو اصل حقیقت یہی ہے کہ تم ظلم کرنے والے ہو. اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں. یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ صرف اسی پر ایمان لائیں گے جن پر جو ان پر تورات میں نازل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اپنے دعوے میں سچے نہ ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر تم تورات کے سچے ماننے والے ہو تو نبیوں کو قتل نہیں کرتے اور نہ ہی کسی بچڑے کی عبادت کرتے. اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو. تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں؟ اے اللہ, قرآن پر پختہ ایمان رکھنے میں اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے میں میری مدد فرمائیے. اور کیا پلان بنانا چاہیے ہمیں کہ انشاءاللہ میں حق بات کو قبول کروں گا چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو. اب یہ والی نصیحت جو ہے ہمارے لیے بنی اسرائیل کی مثال سامنے ہے. صرف انہوں نے حق بات کا اس لیے انکار کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے علماء کی طرف سے نہیں آ رہی تھی, بنی اسرائیل میں نبی نہیں آیا تھا, نبی کسی اور قوم میں آ گیا تھا. تو آج ہم بھی دیکھیں گے کیا ایسا ہی ہے کہ ہم جس سیکٹ کو فالو کر رہے ہیں صرف انہی کے علماء کی بات سن رہے ہوتے ہیں, حق اگر کسی اور جگہ سے آ رہا ہو تو کیا ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس کو پرکھتے ہیں قرآن حدیثی کسوٹی پر, یا صرف اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے مولوی صاحب نے نہیں کہا ہے. ایسا تو نہیں ہے. حق کی کسوٹی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ قرآن اور سنت. اسماء اور افعال دیکھ لیں. انبیاء, نبیون کی جمع انبیاء, یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر ہے. اس کی جمع سالم بھی آتی ہے, یاد ہے نا؟ ہاں پڑھا تھا نا ہم نے کہ یہ نبیونہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے چلے. بینات, بیناتون اس کی جمع بیناتون. ٹھیک ہے. اجلن جمع اجولن, فعول کے وزن پہ. ٹھیک ہے. کفارہ یکفرو آتا ہے ہمیں, قتل یقتلو بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, پھر بھی 6 چابیاں کر لیں جلدی سے. باب نصرہ سے قتل یقتلو, اقتل, قاتل, مقتول اور قتل. ٹھیک ہو گیا. چلیں. اور ظالمون بھی آتا ہے ہمیں, ظلم یظلم, کون سا باب ہے؟ باب ضرب ہے. ٹھیک ہے. قیلہ, یہ میں نے بتایا تھا آپ کو مجہول کا صیغہ ہے, تو معلوم کیا ہے اس کا؟ قالہ. ٹھیک ہے. الحق, یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ویسے. ہاں مصدر ہے. ٹھیک ہے نا. حق کا یا حق کو, چلیں کوئی بات نہیں آج پڑھ لیں اگر نہیں پڑھا ہے تو. جیسے آپ نے دلہ یا دلو پڑھا تھا شد والے, بالکل اسی وزن پہ ہے یہ حقہ یا حق. ٹھیک ہے نا. اور حقہ جیسے وہاں پہ دلہ تھا, یہاں پہ حقہ. اور حقیق ڈیش اور حق. ٹھیک ہے. ہا قاف, قاف اس کا مادہ ہے, تو کون سی کیٹیگری ہوئی ہے؟ فیل کی. ہم نے کیا پڑھا تھا ٹائپ اس کو, جو ڈبل والے تھے ان کا کیا نام پڑھا ہے ہم نے؟ مضاف.
ठीक है ना, मुज़ाअफ़। चले, कुंतुम काना की गर्दाने में आती है। जा भी हम पढ़ चुके हैं महमूज वाले फेल में। कर लें 6 चाबियां इसकी जल्दी से। जा, ये, हाँ जी, हाँ ठीक है। मजी उन, ठीक है, और मजी अतुन, ठीक है। मजीद उनफी वाले अफ़ाल देख लें। आमिनू आता है सब। आमना युमिनू की 6 चाबियां, करने की जरूरत नहीं है। मुसद्दिक़न, ये भी पिछले सबक में हमने किया था। सद्दक़ा युसद्दिक़ु, सद्दिक़, मुसद्दिक़ुन, मुसद्दक़ुन, तस्दीक़ुन। बाब कौन सा है? तफील। और वजन क्या है? अल्लमा युअल्लिम, ठीक है। इत्तखज़ा, ये भी हमने किया था। बाब कौन सा है इसका? बाब इफ्तिआल है। इत्तखज़ा, यत्तखिज़ु, इत्तखिज़, मुत्तखिज़ुन, मुत्तखज़ुन और इत्तिखाज़ुन। वहां पे आया था बि इत्तिखाज़तिकुमुल इजला, याद है? अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पार्ट मुकम्मल हो गया है। ग्रामर शुरू करने से पहले एक याद दहानी में करा दूं आपकी कि अगली क्लास में इंशाल्लाह, ये शेड्यूल मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ, रिवीजन की क्लास होगी हमारी, और साथ में गर्दान टेस्ट भी होगा। ऑनलाइन वालों के लिए ख़ास तौर से ये गर्दान टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। जितने लोग हैं जो फीमेल हैं उनके लिए लेडी टीचर हैं, जूम के ऊपर कैमरा ऑन करके, इस तरह किसी 3 में आपने गर्दान टेस्ट दिया था उस तरह देंगे। और जो मर्द हजरात हैं उनके लिए, जो मेल टीचर हैं हमारे, वो टेस्ट लेंगे आपका। और टेस्ट वही है जो गर्दाने इस कोर्स में किए हैं आपने, और 6 चाबियां जो इस कोर्स में अभी तक कर चुके हैं। तो एक गर्दान आपसे सुनी जाएगी और 2 या 3 6 चाबियां, कोई एक सही वाले फेल, 3 ही होंगी मेरा ख्याल। एक सही वाले फेल की होगी, एक कमज़ोर वाले फेल की होगी, और एक मजीदुन फ़ी की होगी। मजीदुन फ़ी QC3 में आपने पूरे कोर्स में मजीदुन फ़ी ही की गर्दानें की थी, तो उनकी भी 6 चाबियां सुनी जाएगी। एक दफ़ा फिर बता दूं कि ऑनलाइन जो लोग कोर्स कर रहे हैं उनके पास चॉइस है। अगर वो एज ए ऑब्जर्वर सिर्फ कोर्स करना चाहते हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं उनको टेस्ट वगैरह भी देने की। मगर जो लोग सही तरीके से सीखना चाहते हैं उनके लिए ज़रूरी है, और ख़ास तौर से जो आगे QC5 में आना चाहते हैं कि एज रेगुलर स्टूडेंट कोर्स करें, तमाम होमवर्क करें, वर्कबुक कंप्लीट करके चेक कराएं, टेस्ट में अपीयर हों, गर्दान टेस्ट दें, और अच्छे तरीके से कोर्स करके फिर QC5 में आए। एज ऑब्जर्वर अगर आपने QC4 किया तो फिर QC5 में भी आप एज ऑब्जर्वर ही बैठे होंगे, कोर्स नहीं आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ सब लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अभी 2 हफ्ते हैं आपके पास मजीद। किसी की कोई कमी रह गई है गर्दानों में, किसी और चीज़ में, वो अभी आप पूरी कर सकते हैं। वर्कबुक आई होप कि आप सब लोग कर रहे हैं, तो वर्कबुक भी आपने चेक करानी है अगली क्लास में, 11A से लेके और 13D तक। ये मैं बता दूंगा, मिड क्विज के बाद आप आएंगे तो सिर्फ 4 क्लासेस रह जाएंगी, लेसन ये कोर्स आपका ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़ द टाइम, इन 2 हफ्तों को ज़ाय मत करें सोच के अच्छा अगली क्लास में तो रिवीजन है खाली। नहीं, अच्छी तैयारी करें और अच्छे तरीके से ये कोर्स करें, ठीक है। चलें ग्रामर में आ जाएं। ग्रामर में जिस तरह हम, आपको पता है कि सर्फ अब तकरीबन ख़त्म के ऊपर है और हम नहव की तरफ जा रहे हैं, तो आज इंशाल्लाह ये सर्फ का आखिरी लेसन है आपका। आप देख लें, हमने इस कोर्स में मुअन्नस के सीगे सीखे, 2 के सीगे सीखे, मजहूल वाले सीखे, फिर बाब करोमा और हसीबा सीखा, फिर अस्मा की तरफ आ गए, और इनका मैंने नाम क्या बताया था? अस्माए मुश्तक्का या मुश्तक्कात, ठीक है ना। इसम मुश्तक कहते हैं इसको, डिराइव्ड नाउन्स, ठीक है। यानी कि जो मस्दर था उसी मस्दर से किसी वजन के ऊपर निकलते हैं ये। तो हमने फिर इसम ज़र्फ की बात की थी, और ज़र्फ में हमने मकान की बात की थी। अभी ज़मान आगे पढ़ना है आपने इंशाल्लाह।
پھر اسم صفت کی بات کی تھی، میں نے کہا تھا صفت مشبہ بھی کہتے ہیں اس کو. پھر اسم تفضیل ہم نے سیکھ لیا، ان سب کے وزن دیکھیں ہم نے آپ سیکھے تھے. پھر اسم مبالغہ میں آ گئے ہم. پھر پچھلی کلاس میں ہم نے جمع مکسر یا جمع تکسیر کی بات کی تھی. ٹھیک ہے، تو آج جمع تکسیر تو آپ سیکھ چکے ہیں، بہت سارے وزن پچھلے آپ نے دیکھ لیے تھے. آج کیا کریں گے ہم اس کے بارے میں، صرف جمع تکسیر کے بارے میں ایک رول پڑھیں گے خالی. اور وہ رول بھی ویسے آپ کو آتا ہے QC1 سے، ہم اس کی پریکٹس کرتے آ رہے ہیں ویسے، مگر پھر بھی آج اس سے پہلے رول نہیں پڑھایا تھا تو آج رول پڑھ لیں گے ہم. جمع کی جس طرح آپ کو پتا ہے QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ایک جمع سالم ہوتی ہے اور ایک جمع ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے. یعنی کہ جمع سالم کا جو قاعدہ تھا واو نون والا، اس قاعدے کو توڑ کر کے جمع بنتی ہے. تو اس لیے اس کو جمع مکسر بھی کہا جاتا ہے، جمع مکسر بھی کہتے ہیں، اور جمع تکسیر بھی کہتے ہیں. ٹھیک، ہاں، تکسیر تو مصدر ہے اس کا، اور مکسر کہیں گے تو توڑنے والی ہو گئی، مکسر کہیں گے تو ٹوٹی پھوٹی ہو گئی. ٹھیک ہے نا، یہ سب کہا جاتا ہے اس کو. اصل بات کیا ہے کہ جو اس کی اصلی حالت ہوتی ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی نہیں کہ آخر میں واو نون آ گیا، کہیں درمیان میں، شروع میں، اس طرح کا. ٹھیک ہے، جو آپ سیکھ چکے ہیں. تو یہ آپ نے QC1 میں دیکھا تھا کہ جب کوئی ضمیر کسی اسم کے ساتھ استعمال کرتے تھے ہم، تو جمع میں اس کو جمع کر دیا کرتے تھے، مؤنث کے ساتھ وہ مؤنث ہو جاتی تھی. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ آپ نے وہاں پہ پڑھا تھا مسلمن، تو اس کے ساتھ ہوا پڑھا، پھر ہو، ہاذا، ذالکا، الذی. پھر جب فعل کے ساتھ آئے تو ہم نے وہاں پر بھی یہی دیکھا کہ جیسے فعل، یفعل، فاعل، یہ ساری چیزیں. جب جمع میں آئے تھے ہم تو یہ جمع کون سی تھی؟ جمع سالم تھی. اس لیے جمع میں بھی ہم نے وہی رکھا تھا کہ ضمیر یہاں پہ ہوا ہے تو ہم بن گئی تھی، ہو ہے تو ہم بن گئی تھی. اس میں اشارہ تھا ہاذا، تو جمع میں ہاؤلائی بن گیا. تو یہ سب دیکھیں یہ مذکر میں ہی چل رہا ہے سارا. ٹھیک ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ مسلم یہ مذکر تھا، اس کی جمع سالم تھی، اس کے ساتھ یہ جو ضمائر ہیں یا فعل ہیں یہ سب بھی مذکر ہی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اولئکا، الذین، فعلوا، یفعلون، فاعلون. اگر مسلمون کی جگہ مؤنث ہوتا مسلماتن، ٹھیک ہے، تو پھر یہ سب مؤنث ہو جاتے. ہاں، ٹھیک ہے نا، تلکا، التی، فعلت، تفعلو، فاعلتن. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ کلیئر ہے بالکل. جمع سالم کا رول وہی ہے کہ چاہے ضمائر ہوں، چاہے اسماء اشارہ ہو، اسماء موصولہ ہو، یا فعل کا کوئی صیغہ ہو، وہ سب اگر واحد مذکر تھا تو جمع بھی مذکر میں آ جائے گا، اگر واحد مؤنث تھا تو جمع بھی مؤنث میں آ جائے گا. اب یہ رول جو ہے نا یہ ٹوٹ گیا ہے کس کے لیے؟ جمع مکسر کے لیے. جمع سالم میں یہی رول تھا، جمع مکسر میں جب ہم آ جائیں گے نا تو یہ رول ٹوٹ جاتا ہے. اس کی مثال ڈاکٹر صاحب نے اردو سے بھی دی ہے، جیسے ہم آنکھیں کہتے ہیں تو بڑی آنکھیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی کتابیں، چوڑی سڑکیں، ٹھیک ہے، اونچی عمارتیں. تو اسی طرح عربی میں بھی جمع تکسیر کا لفظ جو ہے وہ واحد مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے. ٹھیک، یہاں پہ آپ نے بڑی کو جمع نہیں کیا، اچھی کو جمع نہیں کیا، چوڑی کو جمع نہیں کیا، اونچی کو جمع نہیں کیا، ہے نا. اب آ جاتے ہیں، دیکھیں بیت کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو کہتے ہیں. اب یہ واحد ہے، اس کے ساتھ اگر میں ضمیر لگاؤں ہوا بیت تن کہہ دوں میں تو ٹھیک ہے نا، واحد ہے نا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا گھر کہہ رہا ہوں تو میں بیت و ہو کہہ دوں گا میں. اسی طرح ہاذا بیتن کہہ دوں گا، ذالکا بیتن کہہ دوں گا، الذی، ہاں بیت الذی بھی کہہ سکتا ہوں میں. ٹھیک ہے، الذی بیتن بھی کہہ سکتا ہوں. پھر
اگر اس کے ساتھ کوئی فعل لگانا ہوگا تو بھی وہی مذکر کے صیغے لگتے رہیں گے، فاعلا یا فعلو، فاعلن وغیرہ، ٹھیک ہے. اب جیسے ہی یہ جمع مؤنث جمع مکسر بنی نا، بیت کی جمع، ہاں بیتون تو نہیں پڑھا ہے نا آپ نے، جمع سالم تو بیت کی بنتی ہی نہیں ہے. اس کی واحد صورت جمع کی یہی ہے کہ جمع مکسر بنے گی، اور بیتن کی جمع بیوتن. تو جیسے ہی بیوتن کیا نا ہم نے تو یہ ٹوٹی پوٹی جمع ہو گئی. تو اب وہ قاعدہ جو تھا مذکر سے مذکر کا، وہ قاعدہ بھی ٹوٹ گیا. اب یہ اس کو واحد مؤنث کے طور پہ لی جائے گا. یہ نوٹ کریں، واحد مؤنث کہہ رہا ہوں میں، دیکھیں جمع نہیں آ رہی ہے. ہوا بیتن سے ہیا بیوتن ہو گیا. اگر ہیا کی جمع لکھوں گا میں تو کیا ہوگی، پڑھ چکے ہیں آپ لوگ ضمائر، کیا ہے ہیا کی جمع ہننا، ٹھیک ہے نا. تو اگر اصولاً دیکھا جائے تو یہاں واحد واحد تھا، تو یہاں جمع جمع ہننا ہوتا، مگر نہیں. عربی میں جمع مکسر جو ہے اس کو واحد مؤنث کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ اس کو واحد مؤنث، سمجھ نہیں ہے آپ کو، سوال نہیں سمجھا میں. نہیں، میں ایک جنرل رول بتا رہا ہوں آپ کو، وہ سمجھ لیں نا. ابھی ہم بیت کی جگہ کچھ اور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کتب کر لیں آپ، چلیں، ٹھیک ہے. مطلب کتاب واحد ہے، کتابن جمع ہو گئی کتبن. تو بیت پہ آپ مت لاک آن ہو نا. آپ دیکھیں کہ جمع مکسر یا جمع تکسیر جو ہے اس کے ساتھ صیغہ واحد مؤنث کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ کتبن بھی لکھا ہوتا تو بھی یہ سارے صیغے واحد مؤنث کے استعمال ہو رہے تھے جتنے بھی. آپ دیکھیں اس میں کوئی جمع نظر آ رہی ہے؟ یہ جو بیوتن کے اوپر اور نیچے جو لکھے ہوئے ہیں، ضمائر ہیں، اسماء اشارہ ہے، اسماء موصولہ ہے، فعل ہے، فاعل ہے، کوئی جمع ہے اس میں؟ نہیں ہے نا، سب واحد کے صیغے لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، واحد مؤنث. تو بس یہ رول یاد رکھیں کہ جیسے ہی وہ رول ٹوٹا، جمع سالم والا رول جیسے ہی ٹوٹا، تو اب اس کو ٹریٹ کیا جائے گا واحد مؤنث کے طور پہ، ٹھیک ہے. تو ہیا، ہا، ہاذہی، تلکا، اللتی، فعلت، تفعل اور فاعلۃ، سب مؤنث واحد کے صیغے استعمال ہوں گے. ابھی ہم جملوں میں استعمال کریں گے اس کو تو پھر سمجھ آ جائے گی آپ کو. یاد رکھنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتائی ہے کہ قاعدہ توڑا اس نے. جمع سالم کے لیے جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے، واو نون لگتی ہے. تو جب قاعدہ توڑا تو اس کو سزا دی گئی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ سزا کیا ہے اس کی، ٹھیک ہے، کہ اس کی جو صنف ہے وہ چینج کر دی گئی ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے، صرف اس لیے کہ آپ لوگ اس کو یاد رکھ سکیں کہ یہ سزا دی گئی ہے اس کو، ٹھیک ہے. صحیح ہے جی. ہاں، یہ ڈاکٹر صاحب نے ہی بتائی ہے، کوئی ویسے قاعدہ کہیں کتاب میں لکھا ہوا آپ کو نہیں ملے گا. اور یہ ٹی پی آئی کا میتھڈ ہے کہ کوئی انٹرسٹنگ چیز ایسی بتا دی جاتی ہے جس سے آپ کو یاد رہے گا. ایسے بھول جائیں گے، کسی آیت میں آ رہا ہوگا، کسی جملے میں آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم نے پڑھا ہے نفس، ہم نے پڑھا کہ مؤنث ہوتا ہے، نار مؤنث ہوتا ہے تو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ہم نے جو صیغے ہیں وہ مؤنث کے دیکھے تھے. اب جب جمع مکسر میں آ گئے تو اب وہاں پر بھی واحد مؤنث کا صیغہ آئے گا، چاہے وہ مؤنث نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھتے ہیں. سب سے پہلی مثال دیکھیں، بیت کی ہی دے دی ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور ہوا کے ساتھ ہے. ہوا بیتن ضمیر کے ساتھ استعمال کیا اس لیے کہ اب کو سمجھنے میں آسانی ہو ضمائر سے ہی، ٹھیک ہے. ویسے عام طور پہ ضمائر نہیں استعمال ہوتے ہیں. ہوا بیتن، ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک گھر ہے، واہ، اور فی ہی، اس میں کیا ہے،
عبدن ایک غلام ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی ہم یہاں پہ جمع بیت کی جمع بیوتن کریں گے نا تو ہیا بیوتن آ جائے گا, اور پھر اس بیوت کو واحد مؤنث کے طور پہ استعمال کرنا ہے, اس لیے وہ فی ہا ہو جائے گا, فی ہی اب نہیں رہے گا, اس کی جو مذکر والی حیثیت تھی وہ ختم ہو گئی, مؤنث آ گیا فی ہا. اب عبادن ضروری نہیں ہے کہ جمع کریں آپ اس کو, واحد بھی ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر ہاں ٹھیک ہے, اگر گھر زیادہ ہیں تو بہت سے غلام بھی ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہیا بیوتن و فیہا عبادن. اب یہاں پہ فیہا ہے, فی ہننا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا کہ اس کو واحد مؤنث کے طور پہ استعمال کیا رہا ہے بیوتن, حالانکہ بہت ساری ہیں. بات کلیئر ہو گئی کہ ضمائر جو ہیں اس کے ساتھ یوز کیے جا رہے ہیں مؤنث واحد کے صیغے میں, نہ یہاں پہ نہ یہاں پہ. ٹھیک ہے جی, نہیں ہا کی ضمیر کس کے بارے میں ہے؟ نہیں ہا, فی ہا, ہا کس کے بارے میں؟ فی. یہ ہا کی ضمیر تو بیت کی طرف جا رہی ہے, اس کو آگے کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ سمجھ آئی بات؟ یہ فی ہا جو ہے, ہا یہ بیوت ہیں. چلیں ہاذا بیتن ہو گیا. اب بیوتن کریں گے اس کو تو کیا بنے گا؟ ہاذہی, واحد مؤنث کا صیغہ آ گیا, ہاذہی بیوتن. اگلا جملہ لیں, ذالک بیتن, کیا بنے گا؟ تلکا بیوتن. ٹھیک ہے نا. البیت الذی, ہاں البیوت التی, ہاں البیوت التی. ٹھیک ہے نا, یہ الذی بھی واحد تھا, التی بھی واحد ہے, اس کا جمع نہیں بنایا گیا. البیوتوں کے ساتھ التی واحد ہی آ گیا, جمع نہیں بنایا. التی کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ ہم نے پوری اسماء موصولہ کے مذکر اور مؤنث کی ہوئی ہے. الذی کے ساتھ الذین تھا, اور التی کے ساتھ دو والا آپ نے بول دیا ہے ابھی, اللہ تعالی. جمع والا بتائیں, اللاتی اور اللائی. اچھا, اس کا مطلب ہے ابھی مڈ کوئز میں ایک سوال ڈال دوں میں اس کا. ٹھیک ہے, ہاں نہیں اب ہو جائے گا. ٹھیک, ابھی سے پیپر آؤٹ کر دیا ہے میں نے. ٹھیک ہے نا, مڈ کوئز میں ایک سوال آئے گا, جتنے اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ آپ نے سیکھے ہیں ان سب کے واحد, تثنیہ اور جمع. ٹھیک ہے, سوال آؤٹ کر دیا ہے. چلیں, اصبح البیت جدیدا. اصبح ایک جو فعل ہے, اس کو ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے, ہو گیا کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں اسی طرح ہی, ہاں اسی طرح کا اصبح. ٹھیک ہے نا, ہاں جی بالکل. تو اصبح ہو گیا. ٹھیک ہے نا, البیت جدیدا, گھر نیا. اصبحت البیوت, یہاں واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہو. ترجمہ کرنے میں ہم نے کہا ہے کہ ہو گئے. عربی میں تو یہاں پہ اگر میں ترجمہ کروں تو میں کہوں گا کہ بیوت نئی ہو گئی. ٹھیک ہے نا, واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اصبحت. کلیئر ہے؟ یصبح فعل مضارع میں آ جائیں, یصبح البیت جدیدا, گھر نیا ہو جاتا ہے. تو یصبح کا مؤنث کیا بنے گا؟ تصبح. تصبح البیوت جدیدتا. اچھا, اب یہ بیتن واسع, ٹھیک ہے نا, ہاں بیتن
بھی واحد ہے، واسعن بھی واحد ہے. اب جمع ہوگا جب یہ بیوتن، تو یہ واسعن کی جمع نہیں بن رہی ہے، یہ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، چلیں اب کتاب سے کر لیں ترجمہ، یہی پریکٹس ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا بیوت بیت میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو اس میں آ جاتے ہیں، کتاب میں آ جاتے ہیں، آسان ہو گیا. ہوا کتاب وعلیہ قلم، کریں ترجمہ. ہیا کتب و علیہ، ٹھیک ہے نا. قلم بھی رکھ سکتے ہیں، اور نہیں اس کی جمع بنائیں، قلم کی ہم نے پڑھی ہوئی ہے اس دن، اقلام، ٹھیک ہے نا، اقلام. ٹھیک ہے، یہ پڑھ چکے ہیں آپ. ہاذا کتاب کریں، ہذہ کتب، ذالک کتاب، تلک کتب، الکتاب الذی، الکتاب التی. ٹھیک ہے نا، نہیں الکتب ہوگا بھائی، الکتاب کیوں ہوگا، آپ جمع کر رہے ہیں نا، تو الکتب التی. ٹھیک ہے نا. اصبح الکتاب قدیما، جب الکتب ہو جائے گا تو کیا ہوگا، اصبحت الکتب قدیمتن، یہ مؤنث ہو جائے گا قدیمتن، کیونکہ کتب کو واحد مؤنث کے طور پہ لینا، اس کی صفت ہم بتا رہے ہیں تو واحد مؤنث ہی بتائیں گے نا. ٹھیک ہے نا، جیسے وہاں پہ جدیدتن کیا تھا، جدید یاد ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ اس جمع کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ایز واحد مؤنث. یصبح الکتاب قدیما، کیا ہوگا، تصبح کتب قدیمتن، قدیمتن. یہ ابھی اعراب جب تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو پھر پڑھیں گے قدیمتن کیوں ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا، آگے پڑھیں گے تھوڑا سا، جب فعل فاعل مفعول وغیرہ پڑھیں گے نا، اعرابی حالتیں تبدیل ہوتی ہیں، اسی کورس میں آ جائے گا انشاءاللہ آخر میں. کتاب جدید کریں، کتب جدیدتن. ٹھیک ہے نا، چلیں ماشاءاللہ. تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ٹوٹی ہوئی جمع کے لیے واحد مؤنث کے صیغے استعمال ہوں گے، ضمائر میں بھی، اسماء اشارہ میں بھی، اسماء موصولہ میں بھی، اور افعال میں بھی. اب آپ اس قاعدے کی دوسرے الفاظ کے ذریعے بھی مشق کر سکتے ہیں جو آپ نے پچھلے سبق میں سیکھے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن سے کچھ مثالیں ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ ڈالی ہوئی ہیں، دیکھ لیں ان کو. زوجن مطہرن، کیا مطلب ہوا، نہیں جوڑا، پاکیزہ جوڑا. تو جیسے ہی زوج کو ازواجن کیا تو کیا ہوا، مطہرتن. ٹھیک ہے نا، مؤنث واحد کا صیغہ آ گیا. جی یہاں پہ تو ازواج ہے بھائی، جمع ہے، جوڑے، جوڑے ہیں یہ ایک جوڑا ہے بھائی. آپ کے پاس برڈس ہیں مثال کے طور پہ، کوئی ان کا ایک جوڑا ہوا، دوسرا جوڑا ہوا، تیسرا ہوا، تو وہ کیا کہیں گے، جوڑے ہو گئے نا، ان کے بہت سارے جوڑے ہو گئے نا. کیا کنفیوژن ہے، نہیں یہ اس کو سمجھیں، اس کو چھوڑ دیں نا، آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں. آپ اس کو دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، زوجن لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ایک جوڑا پاکیزہ. اب اس کی جمع بنانی ہے آپ نے، کیا جمع بنے گی اردو میں بتائیں. ہاں بہت سارے جوڑے ہو گئے پاکیزہ، بس یہاں رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کنفیوژن ہوتی ہے جب آپ اس کو کسی اور سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو چیز سمجھائی جا رہی ہے پہلے اس کو پکا کر لیں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، ویریشن میں ہم جاتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کتابہ یدن، کتابہ کیا ہے، اس نے لکھا، کس نے لکھا، ہاتھ نے. تو کتابت ایدی، ابھی ہم نے پڑھا تھا نا پچھلے ایک دو لیسن پہ، کتابت ایدیہم کے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس کو لکھا ہے. تو اسی لیے ایدی کے ساتھ کتابت کا مؤنث کا صیغہ آ گیا تھا، اور یہ واحد کا ہے. دیکھیں آپ کتابہ، آپ اشارہ کریں فعل
कौन सा है ये? हाँ फेल माजी है ना कताबा। तो फिर आप बताएं ना, मुझसे नहीं पूछे, आप बताएं क्या है ये, कौन सा सीगा है? कताबा का इशारा करें, खुद ही पता चल जाएगा। एक उंगली से कर रहे हैं कि दो से या चार से? हाँ अगर मैं कहूँ दो से करें तो क्या बोलेंगे आप? देखें कताबा का क्या मतलब है? उस मुजक्कर ने लिखा, मर्द औरत नहीं करें, मुजक्कर मुन्नस में रहे अभी, उस मुजक्कर ने लिखा, ठीक है ना। अब कताबत होगा तो क्या होगा? अभी आगे यद वगैरह को छोड़ दें आप, बस कताबा उस मुजक्कर ने लिखा तो कताबत उस मुन्नस ने लिखा, ठीक है सही। अब यदुन जो है ये वाहिद है, कताबा यदुन, ठीक है। इसकी जमा होती है यदानी, इसका तस्निया होता है यदानी, और इसकी जमा होती है ऐदी, ये पढ़ चुके हैं ना आप। तो अब ऐदी के साथ कताबा का जो सीगा होगा इस्तेमाल होगा वो मुन्नस का वाहिद का सीगा होगा ना, ठीक है। यदुन की जमा बना दी मैंने ऐदी, कताबा को चेंज करूंगा मैं वाहिद में कि जमा में, मुजक्कर में कि मुन्नस में, बस ये देखें, ठीक है, कोई फर्क नहीं है इसमें। यजरी नहरुन, यजरी क्या है? जरा यजरी पढ़ा है ना, बहना जारी होना, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो यजरी नहरुन, नहर बहती है। अब अनहार बना रहा हूं इसको, नहर की जमा है अनहारुन, पढ़ा है ना हमने, जमा मुकस्सर पिछले लेसन में पढ़ा था ना। तो अनहारुन के साथ यजरी को मैं क्या करूंगा? आइए वहीं से शुरू करते हैं हम, जहाँ पे स्टॉप किया था। हम देख रहे थे कुरान की 3 मिसालें डॉक्टर साहब ने इस लेसन में डाली हैं कि ज़ौजुन मुत्तहरुन की जब जमा बनाई हमने अजवाजुन तो मुत्तहरतुन बन गया, कताबा यदुन, यदुन की जमा बनी ऐदी तो कतबत ऐदी हो गया, और यजरी नहरुन की जब अनहारुन बनाया तो क्या बना? तजरी, ठीक है ना। तो अगर आपने जरा यजरी की गर्दान याद की होगी तो अंता तजरी और हिया तजरी था। तो यहाँ पे नहर की जमा जो है अनहार, इसको वाहिद मुन्नस लिया गया हिया के तौर पे, इसलिए तजरी कर दिया गया। ये सब क्लियर है? चलें आगे। अब कुछ और कुरान की जो आयतें अभी तक हमने पढ़ ली हैं उसमें से कुछ ले लें, और कुछ अगर नहीं भी पढ़ी हैं तो भी बहुत आसान अल्फाज वाली हैं ये। आप देखें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व मन अज़लमु मिम्मम मना, व मन और कौन, अज़लमो बड़ा जालिम होगा, मिन और मन से जो, मना रोका, मसाजिदल्लाही अल्लाह की मस्जिद, अब मसाजिद जमा आ गई, ठीक है, मसाजिदल्लाह अन युज़करा, अन के युज़करा, ये मजहूल का सीगा आ गया कि जिक्र किया जाए, फीहा उसमें। अब हा का सीगा यहाँ पे किस लिए आया है? क्योंकि मसाजिद जमा है, मस्जिद की जमा मसाजिद, ठीक है ना। और फिर इस्महू अल्लाह का नाम हो गया, वसा यानी कि और कोशिश की, सा यसा पढ़ चुके हैं हम, फी में खराबिहा उसकी वीरानी। तो अब ये हा की जो ज़मीर इस्तेमाल हुई है वो भी इसीलिए कि मसाजिद को अरबी में मस्जिद जो है वो मुन्नस नहीं, उर्दू में मुन्नस है, अरबी में मुजक्कर है। जब मसाजिद जमा मुकस्सर बनी तो अब उसको ट्रीट किया जाएगा वाहिद मुन्नस के तौर पे, इसलिए हा की ज़मीर आ गई है। इसी तरह दूसरी मिसाल ले लें, सूरतुल गाशिया की शुरू की जो आयात हैं, हल अताका हदीसुल गाशिया, क्या तुम्हारे पास आई बात ढांपने वाली, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिअतुन, वुजूह वजहुन चेहरे को कहते हैं, वुजूहुन उसकी जमा है, जमा मुकस्सर है, तो अब खाशिउन नहीं है, खाशिअतुन है उसकी सिफ्त यहाँ पे, ठीक हो गया, और वाहिद है, जमा नहीं है। इसी तरह फिर आमिलतुन, आमिल, और मुन्नस हो गया आमिलतुन, नासिबतुन, ठीक है, ये सब मुन्नस के सीगे इस्तेमाल हो।
تسلا نارن حامیہ، داخل ہوں گے آگ دہکتی ہوئی. ٹھیک ہے، تو بہت سارے چہرے جو اس دن ہوں گے ذلیل اور عاجز، حالانکہ وہ کیا ہوں گے؟ عمل کرنے والے سخت، یعنی کہ سخت عمل کر کے تھک جانے والے. بہت ڈرانے والی آیت ہے یہ، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اتنے سخت عمل کریں کہ تھک جائیں. بہت سارے چہرے اس دن قیامت والے دن کیا ہوں گے؟ وہ ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اب یہ آپ سوچ لیں کہ اعمال کیوں نہیں قبول ہوں گے. وہ ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں اس کورس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی نے شرک کیا ہے تو اس کے اعمال ضائع کر دے گا. عاملۃ ناصبہ، ٹھیک ہے، سخت عمل کر کے تھک جانے والے. تسلا نارن حامیہ، داخل ہو جائیں گے آگ میں دیکھتی ہوئی. تسقا فعل ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مجہول ہے، اور مؤنث کا صیغہ ہے. تسقا، یسقا سے تسقا بنا نا، تو پلائے جائیں گے، یہ بھی مؤنث کا صیغہ ہے. تسلا بھی یہی ہے، سلیا یسلا ہم نے پڑھا تھا نا، تو تسلا مؤنث ہے. ہوا یسلا ہیا تسلا، اسی طرح ہوا یسقا ہیا تسقا، وہ پلائی جائے گی. من سے عین آنیہ، عین چشمے کو کہتے ہیں، آنیہ کھولتا ہوا. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ لیسن ہمارے یہاں مکمل ہو گیا ہے. 10 منٹ کی ہم بریک کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر واپس آئیں گے. دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. 10 منٹس کی بریک کے بعد پلیز واپس آ جائیں. بریک کوشش کریں چھوٹی سی کر لیتے ہیں تاکہ ابھی نحو کا ایک لیسن ہمارا رہتا ہے، ٹائم پہ ہم ختم کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر ویڈیو نہیں ہے ابھی ہم نے کوئی گردانے وغیرہ نہیں کرنی، اشارے نہیں کرنے، تو میرا خیال ہے کچھ دیر ہم بغیر ویڈیو کی چلتے ہیں. یہاں پہ پاور کی تھوڑی سی اوکے نو ایشو. سلائیڈس میں نے شیئر کی ہوئی ہیں. آئی ہوپ کہ پرابلم نہیں ہوگی. اوکے سر. آئیے ہم شروع کرتے ہیں دوسرا لیسن. آیت نمبر 93 اس میں ہم پڑھیں گے، صفحہ نمبر 13 اشارہ ڈی. صفحہ نمبر 13 کے 3 اشارے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ چوتھا اشارہ ہے. تو اس اشارے کا نام تھا میثاق طور اٹھا کر. تو شارٹ میں ہم نے دیکھا تھا، پہلا اشارہ تھا انکار، دوسرا اشارہ برا سودا، تیسرا ایمان، چوتھا طور. تو یہ جو عہد لیا گیا تھا کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا کر کے، یہ اس کے بارے میں ہے. اور یہ وہی والی بات ہے کہ بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ پہلے کیا کیا کرتے رہے اور آپ نے کتنی وعدہ خلافیاں کی ہیں. اسباق جو اس ایک آیت سے ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں بہت اہمیت دی ہے. گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے گناہوں پر ابھارتا ہے. سننا عمل کی جانب پہلا قدم ہے، اس لیے قرآن کو اور اس کے معنی و مفہوم کو توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ہم اسے سیکھ کر اللہ کے احکام کی اطاعت کریں. الحمدللہ اس آیت میں کوئی نیا لفظ نہیں آ رہا ہے، سب لفظ ہمیں آتے ہیں. ٹھیک ہے، بس صرف آپ لوگوں کا کیا کام ہے؟ سیغوں کو پہچاننا ہے. اچھا یہ میں ایک دفعہ پھر بتا دوں، سیغوں سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ فارم کون سی ہے، تو اب آپ نے اس پہ توجہ دینی ہے. جو میں کہتا ہوں نا اشارہ کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہوم ورک میں بھی ایک کوشچن میں نے اس دفعہ اسی لیے جان کر کے ایڈ کیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی پریکٹس ہو جائے کہ سیغہ کیا ہے. کوئی فعل آ گیا، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ واحد ہے کہ جمع ہے، فعل ماضی ہے، مضارع ہے یا امر ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. کم سے کم یہ چیزیں ہر فعل کے بارے میں آپ کو پہچاننی چاہیے جو فعل آپ نے پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اشارہ کریں گے پتہ چل جائے گا آپ نے صیغے کو پہچان لیا ہے. اگر اشارہ غلط کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ غائب کا صیغہ ہے اور آپ
سامنے اشارہ کر رہے ہیں تو پھر آپ حاضر کا کر رہے ہیں. حاضر میں بھی دو کیٹیگری ہوتی ہے, ایک تو غائب سائڈ میں ہو گئے اشارے, سامنے اگر ہم اشارہ کر رہے ہیں تو جس سے مخاطب ہے ہم, یعنی کہ وہ مخاطب کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے, سامنے والا جو صیغہ ہے, اور اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو متکلم بولنے والا جو کلام کر رہا ہے, متکلم کلام کرنے والا ہو گیا, اور مخاطب جس سے خطاب کیا جا رہا ہے. اتنا تو آپ کو آنا چاہیے نا, مخاطب اور مخاطب ہے, اسی طرح متکلم اور متکلم, ٹھیک ہے. چلیں, تو یہ اب ہر فعل کی آپ نے اسی طرح پریکٹس کرنی ہے. تو آئیے ہم اس آیت کو پہلے ایک دفعہ سن لیتے ہیں, مکمل آیت ایک ہی دفعہ میں, اور پھر لفظی ترجمہ اور تشریح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ واہ از اخذنا, اشارہ کریں, فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ زاہد صاحب اوپر کیسے اشارہ ہو رہا ہے, پھر سر کی طرف تو نہیں ہے نا. یہی صیغے پہچاننا یہی ہے. اخذنا کیا ہے, اخذ فعل ماضی, ادھر اشارہ کر دیں, اوپر تو نہیں کیا تھا. تو بس دونوں مٹھیاں بند کر رکھا کریں جب تک کہ کلیئر نہیں ہو جائے کہ کون سا اشارہ, اس وقت تک اشارہ نہیں کریں, ورنہ تکا ہی لگے گا صرف, ٹھیک ہے. اخذنا کا اشارہ کر لیا آپ نے. میثاقکم, میثاق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, عہد. میثاقکم, ٹھیک ہے, تو ہم نے لیا تم سے پختہ عہد. ورفعنا, رفعنا کا اشارہ کریں, رفعنا, ہاں فعل ماضی ہے, ہم نے بلند کیا. رفع یرفعو سے رفعنا. فوقا کم, فوقا اوپر پڑھ چکے ہیں ہم, کم تم سب کے, تو فوقا جو ہے یہ بھی ظرف ہے. الطورا, طور پہاڑ. بیچ میں یہاں پہ جو چیز محذوف ہے, چھپی ہوئی ہے, کہ جو کہا گیا ان کو وہ ہے یہ خذو, ہاں تم سب پکڑو, فعل امر ہے, تم سب پکڑو. ما آتیناکم, آتینا کا اشارہ کریں, آتینا, ٹھیک ہے, ہاں. کم تم سب کو ہم نے دیا, تم سب کو. بی قوتن, ساتھ قوت مضبوطی کے. وا کو توڑ کے پھر میں پڑھوں گا تو کیا پڑھوں گا, اشارہ کریں. اسمعو, اسما کی جمع اسمعو, ٹھیک ہے. اسمعو, فوقا اوپر, فوقا ہاں ظرف ہے نا, تحتا نیچے, اور فوقا جو ہے وہ اوپر, ٹھیک ہے نا, جگہ, ٹھیک ہے. اماما سامنے, خلفا یہ ہم پڑھ چکے ہیں. فوقا نیا لفظ نہیں ہے, پہلے ہم پڑھا ہے. قالو, ان سب نے کہا. سمعنا, اشارہ کریں, سمعنا ہم نے سنا. وعصینا, اور ہم نے نافرمانی کی, ٹھیک ہے. واشربو, اشربو کا اشارہ کریں. اشربو فعل مجہول ہے, ٹھیک ہے نا, ہاں ٹھیک ہے, ہاں ہاں, اور رچا دیا گیا. فی میں قلوبہم, ان کے دلوں میں. العجلہ, بچڑا. بکفرہم, یہ با جو سبب والا ہے, کہ ان کے انکار کے, ان کے کفر کی وجہ سے. بے سب کفرہم. قل, کہہ دیجئے. بئس ما, بئس ہم پڑھ چکے ہیں نا, برا. بئس ما, کیسا ہی برا. یأمرکم, یأمرو کا اشارہ کریں. ہمارا یأمرو ہم نے پڑھا ہوا ہے, کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس میں. یأمرکم, وہ ہاں جو تمہیں, ما جو والا ہو گیا. یأمرکم حکم دیتا ہے, کم تم سب کو. بہی اس کا. ایمانکم, تو کون حکم دیتا ہے, تمہارا ایمان. فاعل ایمان ہے یہاں پہ, ایمانکم. ان
कुंतुम मुमिनीन, ये वही टुकड़ा आयत का जो पिछली आयत पे था, यहाँ पे रिपीट हो रहा है कि अगर तुम मोमिन हो तो। अल्हम्दुलिल्लाह लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया है। अब हम तशरीह की तरफ आते हैं कि बनी इसराइल तौरात को कबूल करने में सुस्त और गैर संजीदा थे। उन्हें डराने की खातिर अल्लाह ताला ने उन पर कोई तूर उठाया था, और ये कोई उन पर ईमान को मुसल्लत करने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था कि वह पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे। अब उनकी भलाई के लिए अल्लाह ताला ने उन पर अपनी ताकत का एक हल्का सा मुजाहरा किया ताकि वो अपने अहद को याद रखें। जो कुछ हमने तुमको दिया है उसे मजबूती से पकड़ो। उन्हें तौरात को मजबूती से पकड़ने यानी कि उसके हुकूक अदा करने, जैसे तिलावत करने, समझने, अमल करने और उसकी तबलीग का हुक्म दिया गया था। बिल्कुल यही बात हमको कुरान मजीद के ताल्लुक से कही गई है। खुजू बिकुव्वतिन, ठीक है ना। बनी इसराइल पर कोई तूर को उठाने से ही पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब पर अमल करने को बड़ी अहमियत दी है। कुछ लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करके तस्वर कीजिए कि वो मंजर कितना भयानक रहा होगा। इतना सब होने के बावजूद भी बनी इसराइल ने जवाब दिया कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की। वो कितने नाफरमान और सरकश लोग थे। ये तो अल्लाह का रहम और करम था कि उसने उन्हें बर्बाद नहीं कर दिया। इसके दूसरे माना यह है कि उनका समझना कहना ये सिर्फ उनकी जबान पर था, मगर उनके दिलों में आसैना था। ये एक मफहूम इसका हो सकता है शायद का, कि उन्होंने कहा समयना व आसैना। यही वो चीज़ थी जो उनके कामों से जाहिर हो रही थी। क्या हम भी इसी तरह के काम कर रहे हैं? हम कुरान पर ईमान रखने का दावा करते हैं, लेकिन हमारे मुआशी मामलात, माशरती रस्म व रिवाज जैसे शादियाँ वगैरह कैसे हैं? क्या हम उनमें भी इस्लाम पर अमल करते हैं? सबसे नाफरमानियाँ इन्हीं चीज़ों में नजर आ रही होती है, शादी ब्याह और मुआशी मामलात और रसूम जो फौदगी वगैरह पे हो रही होती हैं। इन सब चीज़ों में नज़र आ जाता है हम कितना अमल कर रहे हैं। यही इम्तिहान होता है। उशरिबू, उन्हें पिला दी गई। किसने उन्हें पिलाया? अल्लाह ने। यहाँ हमें ये तालीम दी गई अल्लाह ताला की अजमत और एहतराम को मलहूज रखा जाए और सज़ा को बराह रास्त अल्लाह की जानिब मंसूब न किया जाए। जब इंसान पानी पीता है तो पानी उसे खून की नालियों में फैल जाता है। उनको बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई थी, यानी उनके अंदर बछड़े की मोहब्बत इतनी रच बस गई थी कि कई मौजज़ात को देखने के बाद भी उन्होंने एक बछड़े की परस्तिश की। चुनांचे बनी इसराइल को सजा दी गई और उन्हें उनके कुफ्र की वजह से बछड़े की मोहब्बत में छोड़ दिया गया। इसमें एक अहम सबक यह है कि एक गुनाह दूसरे गुनाह की तरफ ले जाता है, जिसका नतीजा अल्लाह की जानिब से मिलने वाली सजा पर निकलता है। हदीस जो डॉक्टर साहब ने इस लेसन में शामिल की है, ये भी एक पूरी हदीस नहीं है, एक हदीस का हिस्सा है। सही मुस्लिम की 2408, इसको भी अरबी में जल्दी से पढ़ लेते हैं। अन ज़ैद इब्न अरकम, ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु से काला कामा। हाँ, अभी नीचे तर्जुमा नहीं देखे, मैंने हाइड नहीं किया है, ऊपर ही अरबी में ही पढ़ना है आपने। कामा, खड़े हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यौमन, एक दिन, फीना, हमारे दरमियान, खतीबन, खुतबा दिया उन्होंने, खिताब किया, बी माइन, कहाँ खड़े हुए थे ये? बी माइन, वो पानी, युद्ध आ, जिसको पुकारा जाता है खुमन, खुम, ठीक है ना, पानी की वो जगह जिसका नाम खुम है। कहाँ है वो? बैना मक्का वल मदीनती, ठीक है ना, मक्का और मदीना के दरमियान में। फ़हमिद अल्लाह, और अल्लाह की उन्होंने हम्द की, व असना अलैहि, और अल्लाह की सना की उन्होंने, व वाज़ा, और हमें वाज दिया, व ज़क्करा, और हमें नसीहत की। सुम्मा काला, कौन सा नया लफ्ज़ आया? अभी तक सब आते हैं आपको। सुम्मा काला, फिर फरमाया अम्मा बाद, खुतबे में जो कहा जाता है कि उसके बाद, ठीक है। क्या कहा? अला अय्युहन नास, अला, हाँ, आगाह हो जाओ, खबरदार, जान लो, ठीक है ना, बी होल्ड, जिस तरह इंग्लिश में नहीं कहते हैं। हाँ, अय्युहन नास फ इन्नमा, बस, हाँ, नहीं, इन्नमा का आपने क्या कहा था? सिर्फ महज, हाँ, इन्नमा है ये, ठीक है ना, किसी वन ने पढ़ा था। अना बशरुन, हाँ, मैं इंसान हूँ। यू शिका, ये एक नया लफ्ज आया खाली, बस, ठीक है ना। यू शक, ये करीब के लिए कुछ अफ़ालुल मुकारबा हम आगे जाके पढ़ेंगे। करीब के लिए ना, कादा जैसे होता है ऐसे ही है। यूशिका फेल मुजारे है, और शका, यूशिकु,
ٹھیک ہے. یوشکو قریب ہے، ان کے یاتیا، یاتی ہے، یہ وہی ان کی وجہ سے زبر آ گئی ہے، یہ ابھی آپ نے پڑھنا ہے نحو میں کہ ہاں کہ آ جائے. رسول، رسول یہ میسنجر والا رسول ہے، یہ پیغام لے کے، یعنی کہ فرشتہ. ربی، رسول و ربی، میرے رب کا فرشتہ. فعجیبا، اور میں قبول کر لوں. ٹھیک ہے نا. یہ وہ والی بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں آپشن دی گئی تھی کہ جی آپ اللہ تعالیٰ کے پاس آنا چاہتے ہیں یا دنیا میں مزید رہنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا اللہم الرفیق الاعلی. ٹھیک ہے. یہ وہ والی بات ہے کہ جب وہ فرشتہ آ جائے اور مجھے چوائس دے اور میں قبول کر لوں جانا. وَأَنَا تَارِكٌ، وَأَنَا، اور میں تارک، تارک یترکو پڑھا ہے نا، تارک ہاں چھوڑنے والا ہوں. فیکم ثقلین، ثقل بھاری، تو دو بھاری چیزیں، ثقلین دو ہے نا، ثقلانی سے ثقلینی بن گیا. ٹھیک ہے. اولہما، اول پہلا، ہما ان دونوں میں سے، ضمائر پڑھ لیے نا ابھی، ہما ہم. ٹھیک ہے نا. تو دو بھاری چیزیں، اولہما ان دونوں میں سے پہلی کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. فیہ الہدا، اس میں ہدایت ہے. والنور، نور ہے. فخذوا، تم سب پکڑو. بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو. واستمسکوا، استمسکا پڑھ چکے ہیں نا ہم؟ نہیں، سختی سے پکڑ لینا، مضبوطی سے بلکہ پکڑ لینا. وہ سورہ بقرہ میں استمسک بالعروۃ الوثقی، آیت الکرسی کے بعد جو آتا ہے، مضبوطی سے پکڑ لینا اس کو. ٹھیک ہے نا. تو خضوع ویسے ہی پکڑ لینا ہے، پھر مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، یعنی کہ اس کا چمٹے رہو، پھر صرف پکڑ کے چھوڑ نہیں دو، اس کو پکڑ لو اور پھر اس کے ساتھ چمٹے رہو. بھی، تو یہ کتاب سے چمٹے رہے کیا مطلب؟ ایسے پکڑ کے چمٹے رہے نہیں، ہاں کتاب کو اپنائیں. ٹھیک ہے. ہاں سختی سے اس پہ کاربند رہیں، عمل کریں اس پہ، یہ بات ہے. فحسا، ایک نیا لفظ اور آ گیا. چلے ٹھیک ہے نا. کیا ہوا؟ رغبت دلائی. ٹھیک ہے نا. فحسا علی کتاب اللہ ورغب فیہ. ٹھیک ہے. تو ہاں اس بات کی انہوں نے مطلب جو آگے جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس کو انہوں نے یہاں پہ کوٹ نہیں کیا جو صحابی ہیں، بس بتا دیا کہ انہوں نے اس کتاب کی بہت زیادہ، کتاب پر عمل کی اہمیت ہاں کی ترغیب دی ہمیں. ٹھیک ہے. خوب رغبت دلائی. اور آگے بھی یہ حدیث، یہ پورا ترجمہ، پوری حدیث یہاں پہ کاپی نہیں ہوئی ہے، بس اتنا ہی آپ کے سلیبس میں. ٹھیک ہے. پھر اس میں وہ آگے حدیث میں آتا ہے کہ وہ دوسری کیا چیز ہے اور پھر اس کے بارے میں. ٹھیک ہے نا. چلیں تو آگے آ جائیں. ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں اس کا. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوئی طور بلند کیا اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو اور سنو، تو وہ بولے ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچا دیا گیا ان کے کفر کے سبب. کہہ دیں کیا ہی برا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو. اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے حقوق ادا کرنے پر بہت اہمیت دی ہے. گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا دوسرے گناہوں پر ابھارتا ہے. سننا عمل کی جانب پہلا قدم ہے، اس لیے قرآن کو اور اس کے معنی و مفہوم کو توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ہم اسے سیکھ کر اللہ کے احکام کی اطاعت کریں. کیا دعا کرنی چاہیے؟ اے اللہ ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم ہمیشہ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں. کیا پلان بنانا چاہیے آیتوں کو پڑھنے کے بعد؟ کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ قرآن سے جڑے رہنے کی اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ہے استمسک بالقرآن. اسماء اور افعال دیکھ لیں ہم. اس میں جو نئے آئے ہیں میثاقن پڑھ چکے ہیں ہم، اس کی جمع مواثیقو. میثاقن میں تنوین ہے، مواثیقو میں تنوین نہیں ہے. ہم پڑھ چکے ہیں یہ وزن جمع مکسر کا پچھلے لیسن میں. قلب کی جمع قلوب، یہ بھی پڑھ چکے ہیں ہم. عجل کی جمع عجول، پچھلے لیسن میں بھی پڑھا تھا. رفع یرفع، ارفع رافعون، مرفوعون اور رفعون. سمعنا پڑھ چکے ہیں ہم. کفر بھی پڑھ چکے ہیں.
अखज़ा यअख़ुज़ु, खुज़, हाँ, माख़िज़, हाँ, मख़ूज़, आख़िज़ुन, मख़ूज़ुन और अख़ज़ुन, ठीक है ना। अख़ज़ करना उर्दू में भी इस्तेमाल है। क़ुव्वतुन, क़विया यक़वा, ये भी हमने पिछले वक्त पढ़ा हुआ है चंद लेसन पहले। क़विया यक़वा पढ़ा हुआ है, 6 चाबियाँ हमने की, मुझे याद है जी। क़विया यक़वा, हाँ यही बता रहा हूँ मैं, और क्या। क़विया यक़वा, इक़वा, क़वियुन, मक़वियुन और क़ुव्वतुन। ये बाब समिया है, रदिया यरदा के वजन पे है। थोड़ा सा फर्क है क्योंकि इसमें कमजोर हरफ 2 आ गए हैं, काफ के साथ वाव और या भी है। रदिया में आखिरी सिर्फ कमजोर था, तो वजन एग्जैक्टली सेम नहीं है इसका। क़विया यक़वा, थोड़ा सा फर्क है जी। असैना, असा यासी ये हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना। हाँ, हदा याहदी के वजन पे कर लें इसकी 6 चाबियां जल्दी से। असा, यासी, इसी, आसिन, मासियुन और मासियतुन। हमारा यामुरु, ये भी हम कर चुके हैं कई दफा। हाँ, आता युती, ये भी हम कर चुके हैं। अता याती हमने कहा था बाब दराबा से, और आता युती किस बाब से, इफाल, ठीक है ना, इसको याद रखें। आता युती, आती, मुतिन, हाँ, ईताउन, ठीक है ना। अतायाती और आतायूती, इसकी प्रैक्टिस करते रहा करें ताकि सुलासी मुजरद और मजीद फी का फर्क क्लियर हो। उशरिबू, अशरबा युशरिबू, अशरब, मुशरिबुन, मुशरबुन और इशराबुन। बाब कौन सा हुआ, इफ़ालुन, ठीक है। और वजन है अस्लमा युस्लिमु। ईमान की 6 चाबियां हम कर चुके हैं। चले, कुरान पार्ट ख़त्म हो गया है, अब हम आते हैं ग्रामर पार्ट में। ग्रामर में इस तरह मैंने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह आज से हमारा नहव का सबक शुरू हो रहा है, ठीक है। और अब एंड तक इंशाल्लाह हम ये नहव पढ़ते रहेंगे। नहव का आज कोई नया सबक नहीं है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। QC1 में हमने पढ़ा था कि फेल मुजारे से पहले जब लम आता है तो क्या करता है, वही है, बस उसको डॉक्टर साहब ने ज़रा ऐसा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको जल्दी से हम देख लेते हैं। सर्फ मुकम्मल हो गया। एक खुशखबरी सब लोगों के लिए ये है कि देखें, सर्फ हम कब से पढ़ रहे थे, QC1 से पढ़ते आ रहे थे। QC1 पूरा सर्फ पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 भी तक आधा हमने सर्फ पढ़ लिया, ठीक है ना, आधे ज्यादा पढ़ लिया। अब सर्फ खत्म, सिर्फ आपने गर्दाने पक्की करनी है अपनी, सही वाली भी, कमजोर वाली भी, और मजीदुन फी वाली भी, सुलासी मुजर्रद में और उनमें भी कमजोर, दोनों में, मजीदुन फी के भी कमजोर। ये अब आप पक्के करते रहें, जितना आप रिवीजन करते रहेंगे गर्दानों की, सुनाते रहेंगे किसी को, सुनते रहेंगे किसी से, प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना आपको उबूर आ जाएगा, क्योंकि अब एप्लीकेशन है सारी। फेल ऐसा कोई नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है। अब हम आगे गर्दाने नहीं करेंगे, ठीक है। 6 चाबियां करेंगे, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि फेल आपने पहचाना भी है कि नहीं पहचाना है। हाँ, 6 चाबियां करेंगे, ठीक है ना। नहीं, उसी से तो पता चलेगा आपको कि फेल है कौन सा भी, जैसे मैं पूछता हूँ, ठीक है ना। हाँ, इत्तखज़्तुम आया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कौन सा फेल है, जब तक क्या फेल मादी हो मुज़ारे का पहला सीगा मुझे नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा कि मुझे आता है। तो 6 चाबियां तो रहेंगी, अभी चलती रहेंगी आगे तक, QC5 में भी, 6 में भी, ठीक है। असल बात ये कि एप्लीकेशन है, अब जो पढ़ा है आपने मतलब उसको अप्लाई करना है आपने। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्फ के सारे असबाक मुकम्मल हो गए हैं। अब हम फेल मुजारे के ऊपर लम का असर जो है ना वो पढ़ रहे हैं। तो ये नहव के असबाक में, आप शुरू में मैंने बताया था आपको कि नहव में कुछ चीजें आप पढ़ते आए हैं पहले भी, जैसे फेल मुजारे से पहले जब ला लगाते थे तो ला तफल, याद है ना, नहीं का सीगा बन जाता था, ला तफलू, वो भी नहव ही का पार्ट था, मगर वहां पे हमने बताया नहीं था आपको। इसी तरह QC1 में जब हमने कहा लम यलिद, तो वो भी नहव का पार्ट था, हमने आपको बताया नहीं था, ठीक है ना। तो अब पढ़ते रहेंगे हम नहव के रूल, और आगे उसको सीखते जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ने नहव में 2 कैटेगरी कर दी है फेल मुजारे के हवाले से, जो आपके इस कोर्स में। फेल मुजारे से पहले कुछ हरूफ आएंगे जो फेल मुजारे का आखिर में पेश की जगह जज़म बना देंगे, वाहिद में और जमा में नून गिर जाएगी। कुछ ऐसे हरूफ आएंगे जो आखिर में फेल मुजारे के पेश को जबर बना देंगे, और जमा में वही रहेगा, नून गिर जाएगी।
تو یہ دو کیٹیگری ہے. ایک کو انہوں نے چاپر سے بتا دیا, ایک کو ہیمر سے بتا دیا. چاپر کیوں کہا؟ پیش کو بیچ سے چاپ کر دیں تو جزم بن جاتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس پہ ٹوکا مار دیا آپ نے, ٹھیک ہے, چاقو کہہ لیں, چھری کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, ٹھیک ہے. اور ہیمر اگر اسی پیش کو جو اس کا حلقہ بنا ہوا اس کو ہیمر کریں تو وہ زبر بن جائے گی. ایسا ہی ہے نا, سیدھا کر دیں اس کا جو کرو ہے وہ سیدھا کر دیں ہیمر کر کے, تو وہ کیا بنتا ہے؟ زبر بن جاتی ہے. تو پیش کو کاٹیں چھری سے تو جزم بن گئی, پیش کو ہیمر سے ماریں تو زبر بن گئی. اس لیے دو کیٹیگری یاد رکھیں کہ کون سا عمل کر رہا ہے. لم لا وغیرہ جو ہے نا یہ چاپر والا کام کر رہے ہیں, چھری والا, اور لی لا وغیرہ جو ہے یہ ہیمر والا کر رہے ہیں. تو باری باری پڑھیں گے. آج صرف ہم نے لم پڑھنا ہے بس, باقی چیزیں نہیں پڑھ رہے آج ہم. لا آپ پہلے سے جانتے ہیں, میں تھوڑی سی ریویژن کرا دوں گا اس کی. پہلے فعل فعلا سے آپ نے کیا تھا نا تفعلو, انتا تفعلو تھا نا, جب منع کیا اس کو تو لا تفعل کر دیا. اسی تفعلو کے آخر سے پیش کو جزم میں کیا تھا نا, شروع میں لا لگ گیا تھا. تفعلونا میں کیا کیا تھا؟ نون گر جاتی تھی تو لا تفعلو کر دیا تھا. تو یہ کیا ہو گیا؟ لا کا عمل ہو گیا فعل مضارع پہ. رزلٹ کیا نکلا اس کا؟ فعل نہیں واحد اور جمع. یہی کام لم بھی کرتا ہے. لا میں کیا ہو رہا تھا کہ وہ پروہیبٹ کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا, منع کر رہا تھا, روک رہا تھا. لم کا مطلب ہے نفی کر دینا, ٹھیک ہے نا, نفی کر دینا. صحیح, یہی والا کام بالکل کرے گا. اگر لم لگاؤں اس کے ساتھ تو تفعلو جو ہے وہ تفعل بن جائے گا, اور تفعلونا جو ہے وہ تفعلو بن جائے گا لم کے ساتھ بھی. اب یہ چار حروف ہیں جن کو ہم کہتے ہیں, یہ وہ حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دے دیتے ہیں. عربی میں ان کا نام ہے, آپ کے سلیبس میں نہیں ہے, ویسے صرف کان میں ڈال رہا ہوں میں. حروف جازمۃ المضارع, یعنی کہ وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ چار ہیں, لم, لما, لام الامر اور لا الناہیہ. تو لا الناہیہ تو یہ نہیں والا لا پہلے آپ پڑھ چکے ہیں, لم آج پڑھ رہے ہیں, باقی دو انشاءاللہ کسی فائل میں جا کے پڑھیں گے, ٹھیک ہوگی. چلے, تو لا یعنی کہ نہیں, چھری والا لفظ ہے جو اپنے پڑوسی لفظ کی آخری حرکت کو کاٹ دیتا ہے. چھری کی شکل لا کے اوپر بتائی گئی ہے جو تفعلو کے پیش کو کاٹ کر اس کو جزم یعنی سکون میں بدل دیتا ہے. اور دوسری صورت میں یہ تفعلونا کے نون کو کاٹ دیتا ہے جو کہ جمع کا صیغہ ہے. یہاں یہ بات نوٹ کریں گے, ہم لفظ چھری کا استعمال آسانی سے سمجھنے کے لیے کریں. یہ ڈاکٹر صاحب کی ہی اختراع ہے. یہ کئی عربی گرامر میں آپ کو یہ چھری اور ہیمر والی کہانی نہیں ملے گی. ڈاکٹر صاحب نے انوینٹ کیا ہے میتھڈ تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور ریکال کر سکیں آپ لوگ. ٹھیک, چلیں. تو اب یہ دیکھ لیں, یفعلو کے ساتھ لم لگائیں گے تو یفعل بن جائے گا, یفعلونا کے ساتھ لم لگائیں گے تو کیا بنے گا؟ یفعلو, ٹھیک ہے نا. تو نون ہٹے گی تو کیا ہوگا؟ علامت جمع کے طور پہ ایک الف لگ جائے گی یہاں پہ. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. یہ دیکھیں, لم یفعل, لم یفعلو. تفعلو کے ساتھ لگائیں گے تو لم تفعل, اور افعلو کے ساتھ لگائیں گے تو لم افعل. تفعلونا کے ساتھ لگائیں گے تو لم تفعلو, اور نفعلو کے ساتھ لگائیں گے تو لم نفعل. اور ہیا مؤنث والا تفعلو کے ساتھ لم لگائیں گے تو بالکل وہی بنے گا جو تفعل تھا, لم مذکر والا. کلیئر ہو گیا؟ بہت آسان ہے, بس یہ رول آپ نے یاد رکھنا ہے خالی, کہ مطلب وہی ہو گیا نا کہ نہیں. ہاں بتا رہا ہوں, اس کے جو عمل ہے ابھی آگے آ رہا ہے, ابھی پہلے پریکٹیکلی کرتا کیا وہ تو سیکھ لینا, پھر میننگ کی بعد میں آگے بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ فعل مضارع تھا, معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے, وہاں پہ یاد کریں نا, لم یلد یلیدو ولدا, اس نے جنا, کسی ٹرو میں آپ نے گردان کی نا, ولدا یلیدو, تو یلیدو وہ جنتا ہے یا جنے گا. لم لگا تھا تو یلد ہو گیا تھا, اور ہم نے کہا تھا نہیں جنا اس نے. ٹھیک ہے, تو یہ جو عمل ہے, لم جب فعل مضارع سے پہلے آئے گا تو مضارع کے معنی جو ہے اس کو ماضی میں لے جائے گا اور نفی میں کر دے گا, جو بھی کام ہے وہ نہیں کیا. ٹھیک ہے,
تو لم یفل اس نے نہیں کیا، لم یفلو ان سب نے نہیں کیا، لم تفل آپ نے نہیں کیا، لم افعل میں نے نہیں کیا، لم تفلو آپ سب نے نہیں کیا، لم نفعل ہم نے نہیں کیا، لم تفعل اس عورت نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. بول چال میں ہم کیسے استعمال کریں گے؟ لم یفل کیا نہیں، ہاں نہیں کیا ترجمہ ہوا؟ ہاں اس نے، ہاں تو جو ہے وہ کیا ہو گیا، لم یفل کا ترجمہ کر دیں اس نے نہیں کیا. ہاں تو کیا اس نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو جواب کیا ہوگا؟ لم یفل نہیں کیا اس نے. لم یفعلو کیا ان سب نے نہیں کیا؟ آپ کیا کہیں گے؟ لم یفعلو. اب اگر میں پوچھوں لم تفل تو آپ کیا کہیں گے؟ لم، ہاں ہاں اپنی طرف اشارہ کریں گے نا. لم افعل، لم تفعلو، لم نفعل. ٹھیک ہو گیا. لم نہیں پیش نہیں بھائی، پیش تو کٹ گئی چھری، لم کی چھری جو ہے نا وہ اس نے پیش کو کاٹ کے جزم بنا دیا ہے، تو نفعل کہیں گے آپ اس کو. ٹھیک ہے. قرآن مثال دیکھ لیں. لم تفعلوا اصل میں کیا تھا؟ تفعلون. پس فا ان، ابھی لم کو ہٹا کے پڑھیں. فا ان پس اگر، تفعلون تم سب کرو گے، وا لن، اب یہ لن آگے پڑھنا ہے ہم نے، چھوڑ دیں اس کو بھی، لن کو. تفعلون یہ بھی وہی تھا کہ تم سب. اچھا تو اب لم کیا کرتا ہے؟ وہ ماضی میں لے جاتا ہے، اور لن جو ہے نا یہ ہم نے آگے پڑھنا ہے ابھی سے، ویسے آگے آئے تو پڑھ لیں کہ یہ کیا کرتا ہے. ہاں ہرگز نہیں، ہاں اور فیوچر میں لے جائے گا یہ کرو گے. ٹھیک ہے نا. تو اب اس لیے ترجمہ بن رہا ہے پس فَإِن لم تفعلوا اگر تم سب نہیں، ہاں کر سکو بھی کہہ سکتے ہیں اور کرو گے بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہ اگر تم سب نے نہیں کیا کہہ لیں ہم. ٹھیک ہے نا. لن اور ہرگز نہیں کرو گے. ٹھیک ہے. تو لن جو ہے نا یہ ہرگز نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ آگے جا کے پڑھیں گے کیونکہ یہ وہ ہیمر والوں میں ہے. لن جمع میں تو ایک ہی کام کرتا ہے نا، نون گر جاتی ہے، اس لیے یہاں فرق نہیں پتا چل رہا ہے. اگر واحد ہوتا نا فَإِن تفعل کرتے اس کو ہم، اور یہاں پہ ولن تفعلا کر دیتے. یہ آپ نے آگے جا کے سیکھنا ہے، ابھی چھوڑ دیں. جمع میں مگر دونوں کا ایک ہی کام ہے کہ نون گر جاتی ہے. ایک اور فعل کو دیکھ لیں، نصارہ. اس فعل سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں. نصارہ ینصرو، تو ینصرو، ینصرون، تنصرو، انصرو، تنصرون، ننصرو. ٹھیک ہے. میں لم یہیں تک رہے گا. تنصرو ہاں اس میں امر نہیں آ رہا کیونکہ لم پہلے لگا رہے ہیں فعل ماضی میں اور فعل مضارع میں. تو اب ینصرو کیا تھا؟ لم ینصر بن گیا. کہ اس ینصرو تھا وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یہاں پہ اس نے مدد نہیں کی، فعل ماضی میں چلا گیا یہ. ٹھیک ہے. لم ینصرو ان سب نے مدد نہیں کی. لم تنصرو آپ نے مدد نہیں کی. لم انصرو میں نے مدد نہیں کی. لم تنصرو آپ سب نے مدد نہیں کی. لم ننصرو ہم سب نے مدد نہیں کی. لم تنصر، سوری میں نے لم ننصر، ہاں پیش نہیں ہے اس میں. لم ننصر ہم سب نے مدد نہیں کی. لم تنصر اس عورت نے مدد نہیں کی. بول چال میں استعمال دیکھ لیے. تصور کیجئے کہ ہم ایک برے آدمی کی برے کام میں مدد کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اچھے میں تو ہم ہاں کی بات کرتے ہیں، برے کام میں برائی میں مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لائٹ پہ ایک نظر ڈال لینا، آئیے کہ نہیں آئیے. الم ینصر کیا اس نے مدد نہیں کی. لم ینصر اس نے مدد نہیں کی. الم ینصرو ہاں کیا ان سب نے مدد نہیں کی. لم ینصرو ان سب نے مدد نہیں کی. الم تنصر ہاں لم انصر. الم تنصرو لم ننصر. الحمدللہ. کمزور افعال میں آ جائیں. کمزور افعال میں کیا ہوتا ہے؟ کمزور افعال میں اگر پہلے ہی آخر میں جزم ہے یا درمیان میں کوئی کمزور حرف پہ جزم تھی اس کے آخر میں پیش ہے، اب کیا کریں گے؟ دو جزم اکٹھے نہیں ہو سکتی ہیں.
تو کیا کریں گے؟ جو کمزور والا حرف ہے وہ گر جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں آپ, یقولو تھا اور یہ وہی ہے کمزور والا حرف, جیسے وہاں حکم ملنے بھاگ جاتا تھا, یہاں پہ چھری دیکھ کے بھاگ جاتا ہے ڈر کے مارے. ٹھیک ہے. یقولو, اب دیکھیں یقولو کو بننا تھا, اگر لم لگے گا تو لام پہ جزم بننی تھی نا, اب واؤ پہ بھی جزم لام پہ بھی جزم, کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے عربوں نے آسانی کے لیے اس واؤ کو گرا دیا اور یقل ہو گیا, لم یقل. ٹھیک ہے نا. جیسے ہاں کانا یکونوں میں تھا, کانا یکونوں میں لم یکن, ہاں پڑھا ہے نا آپ نے, لم یکل ولم یکن لہو کفوا احد, تو وہ یکن وہی ہے, لم سے یکونو تھا, لم یکن بن گیا. ٹھیک ہے. تو اب یقولو جو ہے یہ یقل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. یقولونا میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, اس لیے لم یقولو ہوگا, صرف نون گرے گی. تقولو میں اگین وہی واؤ پہ جزم تھی تو پھر تقل بن گیا. اقولو میں بھی یہی ہے, لم اقل بن گیا. تقولونا میں ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو نون گر گئی, صرف لم تقولو ہو گیا. نقولو میں لم نقل ہو گیا, اور تقولو میں لم تقل. ٹھیک ہے. تو اب یقولو ہے, ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یا کہے گا. لم یقل کا اس نے نہیں کہا, ماضی میں چلا گیا نا ترجمہ فعل مضارع سے, تو لم کا جو کام ہے نفی میں کرنا اور فعل مضارع کے معنی کو ماضی میں لے کے چلے جانا. ٹھیک ہے. لم یقولو ان سب نے نہیں کہا, لم تقل آپ نے نہیں کہا, لم اقل میں نے نہیں کہا, لم تقولو آپ سب نے نہیں کہا, لم نقل ہم سب نے نہیں کہا, لم تقل اس عورت نے نہیں کہا. تو اب یہ دیکھ لیں, یقولو سے جب لم لگا تو یقل بن گیا. ٹھیک ہے. بول چال میں اس کو استعمال کر لیں. الم یقل, لم یقل, الم یقولو, الم تقل, لم اقل, الم تقولو, لم نقل. اب قرآنی مثال دیکھ لیں. لم یلد ولم یولد, یولد جو ہے یہ بھی فعل مضارع تھا, مجہول کا صیغہ تھا, اور ولادہ سے یلیدو فعل مضارع بنا تھا, دونوں فعل مضارع ہیں. تو لم لگنے سے کیا ہوا, پیش کی جگہ جزم آ گئی, اور معنی جو ہے نا ماضی میں چلا گیا, اس نے نہیں جنا. اور یولد کیونکہ فعل مجہول ہے تو وہ نہیں جنا گیا. ٹھیک ہے نا. آپ مجہول ہے نا, معلوم سے مجہول میں کیا ہوتا ہے, شروع میں پیش جو ہوتی ہے اس کو تو کچھ نہیں کرنا ہے, ہم نے تو آخر کے ساتھ کھیلنا ہے بھائی. تو آخر میں تو دونوں میں پیش ہی ہے نا, چاہے معلوم ہو چاہے مجہول ہو, آخر میں کوئی فرق آ رہا ہے, آخر سے پہلے میں آ رہا ہے, زبر زیر زبر میں چینج ہو رہی ہے, یا جو بھی تبدیلی آ رہی ہے, یا شروع میں پیش بن رہی ہے. آخری حرف پہ تو کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے, معلوم اور مجہول میں, یا ہوئی ہے بتائیں, کریں نصارہ کا مجہول کا صیغہ, ینصرو کا مجہول کا صیغہ کریں نا, ابھی پتہ چل جائے گا. ہاں مجہول کا صیغہ, ہاں ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نون آئی نا, پھر یہاں پر کیا ہے, ہاں نہیں نہیں ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, مجہول میں صاد کے اوپر زبر آ جاتی ہے نا. ہاں وہ فعل ماضی پہ کر رہے ہیں آپ, نصرہ ماضی میں زیر ہے, مضارع میں زبر ہے, چیک کر لینا آپ, بک میں چیک کر لیں, دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ آخر سے کھیل رہے ہیں, ابھی کنفیوز نہیں کریں کسی اور چیز میں, جو چیز سمجھنے والی ہے اس کو سمجھ لیں کہ آخر میں, ٹھیک ہے, جو چیز سمجھا رہا ہوں اس کو تو سمجھے نا, آپ دوسری چیزوں میں کیوں جاتے ہیں, مجھے بات یہ سمجھ نہیں آتی. جو چیز سمجھا رہا ہوں پہلے اس کو, آخری کا کلیئر ہو گیا ابھی آپ کو. چلیں ابھی ٹیسٹ کرتا ہوں میں. کمزور فعل کو دیکھیں, دعا یدعو پڑھا تھا ہم نے, فعل مضارع کی یدعو کی گردان کیا تھی, یدعو میں ہاں ادعو, ٹھیک ہے, ہاں نہیں باقی چھوڑ دیں, بس صرف فعل مضارع کی بات ہو رہی ہے. تو اب جب
لم لگا تو کیا ہوا، اس کے آگے یدعو میں واو لگی ہوئی تھی اور یہ یدعونا تھا جمع میں، تو واو پہ جزم آلریڈی تھی، اب ایک اور جزم لگ جائے گی تو کیا ہوگا، وہ گر جائے گی. دو جزم ایک پہ جمع نہیں ہو سکتی ہے نا، پہلے ہی جزم تھی، ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہوا، ایک اور جزم پیش کی جگہ ہم جزم لگاتے ہیں نا، لم کیا کرتا ہے آخری کو، تو اس لیے اس کی واو جو ہے وہ گر گئی. تو لم یادو، اس نے نہیں پکارا، اور یہ یدعونا تھا تو نون گر گئی، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یدعو رہ گیا. پھر تدعو جو ہے اس کی واو گر گئی، تدعو رہ گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح ادعو، واو گر گئی، ادعو رہ گیا، ٹھیک ہے. لم تدعو، یہاں پہ کیا تھا، تدعونا تھا، لم لگنے سے تدعو ہو گیا، نون گر گئی. اسی طرح ندعو جو ہے ندعو رہ گیا لم سے، اور تدعو جو ہے یہ بھی تدعو ہو گیا، ٹھیک ہے. چلیں بس یہ ایک اور پریکٹس تھی، ویسے ہدا یادی کی بھی تھی میرا خیال ہے، چلیں وہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. اس میں بھی آخر میں یہی ہوتا ہے، یہدی کی یا جو ہے نا اس پہ پہلے ہی جزم ہے، تو لم ہوگا تو پھر یا گر جائے گی، دال پہ زیر رہ جائے گی، لم یہدی. دا یدو کی گردان آپ کی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ پہلے یدو کی فعل مضارع کی گردان کریں. کیا ہے فعل مضارع کا پہلا صیغہ، دا یدو، ہاں کیا ہے وہ، ہاں. تو پھر یدو میں عین کے بعد واو لگاتے ہیں نا، تو وہ واو کہاں گئی؟ ٹھیک ہے نا، اسی لیے کہتا ہوں گردان پکی ہوگی تو آگے چلیں گے، ورنہ نہیں چل سکتے. جی بالکل، کیونکہ اس پہ پہلے ہی جزم تھی، اب اور جزم برداشت نہیں ہو سکتی، کمزور ہے وہ، تو اس لیے گر جائے گی. چلیں یہ لم والا لیسن ہمارا مکمل ہو گیا. ایک دفعہ پھر ریمائنڈ کرا دوں میں کہ نیکسٹ ویک انشاءاللہ ایک ہم ریویژن کلاس کریں گے، اور گردان ٹیسٹ ہوگا آن لائن والوں کا. گردان ٹیسٹ کیمرہ آن کرا کر کے ٹی پی آئی کے اشاروں کے ساتھ ہوگا. ایک ایک پوری گردان جو ہم نے تسنیہ والی اور مونس والی کی ہوئی ہیں، اور تین تین افعال کی چابیاں، ایک صحیح، ایک کمزور اور ایک مزید فی کی، یہ آپ لوگوں نے سنانی ہے. ورک بک آپ نے چیک کروانی ہے، ورک بک جس کی ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہے کمپلیٹ کر لیں، ایک ہفتہ اور ہے. نیکسٹ ٹیوزڈے کو انشاءاللہ ورک بک آپ سب لوگ جمع کرائیں گے. جو لوگ آن لائن کر رہے ہیں وہ ورک بک بھیجیں گے، ٹھیک ہے نا. درمیان میں ابھی جو نہیں جمع کرائے گا 8 نمبر ہیں، سوری 8 نمبر اس کو پھر نہیں ملیں گے. اینڈ پہ اگر آپ نے پوری کر کے جمع کرائی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں 15 نمبر مل جائیں گے، تو نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے. درمیان میں چیک کرائیں گے تو 8 نمبر ملیں گے، اینڈ پہ جب چیک کرائیں گے ریمیننگ پارٹ 4 لیسن کے تو 7 نمبر اور ملیں گے. تو اس طرح 15 نمبر ہوتے ہیں پورے، ٹھیک ہو گیا. تو سب لوگوں نے نیکسٹ ویک ہر حال میں ورک بک جمع کرانی ہے، ٹھیک ہو گیا. چلیں لیسن الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے. دعا کر لیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ہاں یہ الیک ابھی تک زبان سے اتر نہیں رہا ہے نا، ہاں الیک، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرہ. آن لائن جو لوگ ہیں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھے بتا دیں، اور جن لوگوں نے ہوم ورک بھیجے ہوئے ہیں ان کے ہوم ورک چیک ہو گئے ہیں، وہ واپس منگوا سکتے ہیں. اگر کسی نے ہوم ورک وغیرہ نہیں کرنے ہیں تو وہ مجھے خود ہی بتا دیں. آبزرور کیٹیگری میں آپ کسی کو بھی شفٹ ہو سکتے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریز کر لے، نہیں تو میں سیشن اینڈ کر رہا ہوں. جزاکم اللہ خیرہ.